बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक इसाक सत्ती। और बहुत शुक्रिया। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सुर्ख रंग से नहीं, सुर्ख खबर से कर लेते हैं। तो आप क्या लिबास सुर्खी हुआ या मरून या सुर्ख, इसको उर्दू में सुर्खी कहा जाए। सॉर्ट ऑफ रस्टी कलर है। बहरहाल और ये कुछ मेरी टाई भी इसी मुनासिबत से है ना, सदफ अब्दुल जब्बार। नाइस। तो बहरहाल ये खतरे का अलामत होता है। खतरे की अलामत तो हमारी टीम बन रही थी लेकिन टीम खतरे की अलामत बन रही थी, लेकिन हमें नहीं पता वो आवाम के दिलों के लिए खतरे की अलामत बन रही थी। जिस तरह हम हारे हैं और बांग्लादेश से हम कभी भी होम ग्राउंड पर नहीं। वैसे एक बात बताएं, आपने ये नगमा गुनगुनाया, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा। मैंने अपनी मेमोरी से इरेज कर दिया। हमारे टीवी चैनल पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर हेडलाइंस में ये पहले लग जाया करता था जब मुकाबला करके हारते थे, लेकिन अब वो एक अरसा हो गया है, मेरे ख्याल में वो गाना भी मेमोरी से डिलीट हो गया होगा। वो होता था जब हम सेमीफाइनल में पहुंचते थे, जब मुकाबला करके हारते थे। प्ले ऑफ में ही हम जब निकल जाते हैं तो फिर हम क्या मतलब। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे कैप्टन का बयान आ रहा है कि बहुत सी खराबियां, बहुत सी चीजें नहीं समझे, मुझे नहीं समझ आया कितने तजर्बे हमने और करने। अशफाक, मैं ये बात समझता हूँ कि ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत रेवेन्यू है। पूरे पाकिस्तान की मईशत अपनी जगह देखें और इन प्लेयर्स के ऊपर जो आपके एक्सपेंस हैं उनको देखिए। क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह कमा रहा है। इतना जो आपने कंपैरिजन किया जी पाकिस्तानी मईशत, बिल्कुल। असल में बात ये है कि जो पीसीबी है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है। अब मैं तो इस बात से अंदाजा करता हूँ सदफ, 2008-9 के फिगर्स निकाल के देख लें, 2010 के फिगर्स निकाल के देख लें और अभी के फिगर्स निकाल के देखें, और मुल्क में जो बाकी शोबा जाते हैं उनकी जानिब से जितनी तरक्की की है उनको भी देख लें। लेकिन मैं इस चीज की कायल हूँ कि अगर कोई शोबा तरक्की कर रहा है तो उसे और तरक्की करना चाहिए। लोगों की या हमारे जो प्लेयर्स हैं, आप दुनिया भर में देखें जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो बड़ा बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि आप परफॉर्म करें और पाकिस्तान में आपका नाम बने, पाकिस्तान से बाहर आपका नाम बने, आप जितने चाहे उस हवाले से पैसे बनाएं। लेकिन ये हजीमत वाले जो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, शर्मनाक शिकस्त, हजीमत वाले, ये खुदारा हमें इस और आप ये देखिए कि बांग्लादेश ने गुज़िश्ता 7 साल में अपने मुल्क से बाहर 20 टेस्ट मैचेस खेले, जिनमें से उसको 4 में फतह नसीब हुई, जिनमें से 2 पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी इस सीरीज में थे। तो दिस शोज यू द लेवल्स। और बांग्लादेश इज प्लेइंग क्वाइट गुड क्रिकेट। हम जो टेस्ट चैंपियनशिप है वर्ल्ड की, उसके अंदर रैंकिंग्स में जाएं तो हमसे नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है और उसके बाद हम हैं, और बाकी जो है वो ऊपर सारी की सारी टीमें मौजूद हैं। श्रीलंका हमसे ऊपर, बांग्लादेश हमसे ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं सारी की सारे हमसे ऊपर हैं। तो ये बड़ा अलमिया है। प्लस हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, मैं ये समझ नहीं आता, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जो हमारे प्लेयर हैं, लेट्स से कि वो किसी न किसी कैपेसिटी की वजह से टीम में है। बाबर आजम ये समझते हैं कि उन्हें कप्तान होना चाहिए, लेकिन कप्तान वो बने किस वजह से थे? अपनी बैटिंग की वजह से, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, और उसके बाद फिर आपकी लीडरशिप स्किल्स आती हैं। ये नहीं होता कि एक शख्स टीम में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि टीम का जो बागदौड़ है उसको दे दी जाए। प्लस फिर शान मसूद साहब को उनकी बैटिंग एवरेज देख लें, उनकी सारी चीज़ें देख लें, उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कैप्टनसी की, जिस तरह के बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, वो अफसोसनाक है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो विकेट थी रावलपिंडी की, मैं ये कहता हूँ कि जिन साहब ने पिच बनाई है उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वजह ये है, रीज़न ये है, देखिए सदम, जिस पिच पे मैच ड्रॉ ना हो, डिसीजन हो जाए, यानी कि उस पिच पे बांग्लादेशी स्पिनर्स ने काम किया, उस पिच पे बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स ने काम किया, उस पिच पे आपके बॉलर्स ने 6 विकेटें गिरा दी और बाकी आप विकेटें नहीं ले सके, वो आपकी नाअहली है। याद है आपको जो पिछली सीरीज हुई है उसमें ये सवाल उठा था कि जो बेसिक क्रिकेट की जो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक बेसिक क्रिकेट की नोहा होती है वो लैकिंग दिख रही थी। गेम अवेयरनेस, बिल्कुल सही। गेम अवेयरनेस जो है वो नजर नहीं आ रही थी। प्लस आपका कैप्टन कह रहा है कि वो पिच को रीड नहीं कर सके। दूसरे आपके खिलाड़ियों के शॉट्स देखें, जिस तरह वो आउट होते हैं, बाबर की बात कर लें, दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लें, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें अब तक बहुत कुछ टेक्निकली साउंड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि बैकफुट पे कब जाना है। रफ पैच की कोई लिमिट होती है, लेकिन नोबडी इज आस्किंग अबाउट इट। शान मसूद साहब ने 5वां मैच लगातार हारने के बाद क्या फरमाया, आप जरा सुनिए। शान मसूद कह रहे हैं कि 10 महीने नहीं खेली तो T20 और वनडे में कौन से कमाल दिखाएं? हाँ, वहां पर भी तो हार ही रहे थे। ये तो नहीं है कि आप T20 खेल रहे थे और उसके बाद फिर ये बात कर रहे थे। चलें तज़किरा कर लेते हैं, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल
شاہد ہاشمی صاحب اور کرکٹ سے خاصا شغف اور خاصی محبت بھی رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیم کے بارے میں پازیٹیو رہیں، لیکن شاہد بھائی کیا اب بھی آپ پازیٹیو ہیں ان کی اس پرفارمنس کے بعد؟ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک ہی کھیل بہترین ہے جس میں پاکستان کو بین الاقوامی طور پر بین الاقوامی سطح پر مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے اور اس کی پاکستان کی تعریف ہوتی ہے، لیکن ہم نے بتدریج پچھلے 3-4 سالوں میں نیچے کی طرف کا سفر کیا ہے۔ ہم پہلی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں جو 2019 سے 21 میں تھی اس میں 6 نمبر پہ تھے، پھر اگلی میں ہم 7ویں نمبر پر آئے اور اب ہم 8ویں نمبر پر ہیں، اور اگر ہمیں کہیں 2-3 اوورز کا یا 4 اوورز کا سلو اوور کا ریٹ کا پڑ گیا جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے، آج وہ آئے گی خبر، تو اگر وہ بھی ہو گیا تو ہم کہیں ویسٹ انڈیز سے بھی نیچے نہ چلے جائیں، تو ہماری بتدریج تنزلی ہوئی ہے۔ اور ویسٹ انڈیز ایک زمانے میں کالی آندھی ہوتی تھی، تو چلیں ہم ان کو یہ بھی بینیفٹ دیں گے کہ وی آلویز ریٹڈ دیم بیٹر دین بنگلہ دیشی ٹیم۔ بنگلہ دیش سے تو ہم آج تک ٹیسٹ نہیں ہارے تھے کوئی، اور وہ یاد ہے مجھے انضمام نے بھی ایک ٹیسٹ میچ بچایا تھا اور جتوایا تھا، یہ تو ہم ٹیسٹ سیریز ہار گئے ان سے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹیسٹ سیریز ہارنا، جو وہ سیریز ہارنا جس کو آپ کو امید تھی کہ آپ یہ 2-0 سے جیتیں گے، وہ 2-0 سے ہار جانا اور اس میں بھی آپ اپنے پوائنٹس 6 پوائنٹس ضائع کرنا بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ کرکٹ کی تنزلی بہت لوگوں کو، بہت فینس کو ہرٹ کیا ہے اس نے، اور یقین جانے آپ کے بہت سے لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی۔ وہ ایسے ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کرکٹ، لیکن ایک سب ذرا کیپٹن سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے تجربے ہوئے، ٹیسٹ کرکٹ میں الگ کیپٹن ہوگا، ون ڈے کا الگ اور T20 فارمیٹ میں دونوں میں الگ۔ یہ بتائیں، اب شاد مسعود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 10 ماہ سے نہیں کھیل رہے تھے کوئی ٹیسٹ سیریز، یہ ریزن ہے، یہ ریزن آپ کو ویلڈ لگتی ہے جو وہ دے رہے ہیں؟ پھر کبھی وہ کہتے ہیں جی وہ پچ نہیں پڑ سکے، بنگلہ دیشی بھی تو اسی پیچ پر کھیل کر گئے، تو یہ شاد مسعود کی کیپٹنسی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اس پر کیا تبصرہ کیجیے گا؟ بالکل اٹھ رہا ہے، اور شان نے اس ٹیسٹ سیریز میں آسٹریلیا میں انہوں نے کافی اچھی کپتانی کی تھی، اور آسٹریلیا میں سب نے تعریف کی تھی کہ باوجود اس کے کہ پاکستان 3-0 ہارا تھا، آخری 2 ٹیسٹ اگر پاکستان تھوڑی سی اچھی بیٹنگ اور اچھی فیلڈنگ کر لیتا تو جیت سکتا تھا، اور یہ آسٹریلیا کے کمنٹیٹرز نے بھی مانا تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں نہ تو حکمت عملی نظر آئی ان کی، نہ ہی ان کی پچ ریڈنگ اچھی نظر آئی، نہ ہی ان کی سلیکشن اچھی نظر آئی۔ کس دباؤ کا شکار تھے یہ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے اپنی نالج سے، اپنی ساری حکمت عملی سے اس سیریز میں کافی مایوس کیا، اور یہ کہہ دینا کہ ظاہر ہے پاکستان نے اتنے عرصے سے کرکٹ نہیں کھیلی، یہ ایک وجہ ضرور ہے، لیکن اب آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کے ریڈ بال کے پلیئر بالکل الگ ہوں۔ میں لیکن اس کے اندر شاید بھائی بات یہ ہے کہ وہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے، اور ان کی شان مسعود کی اس وقت درست مانی جا سکتی تھی جبکہ ہم وائٹ بال کرکٹ میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہوتے، نہ ہم ODI اچھا کھیل رہے ہیں، نہ ہم T20 اچھا کھیل رہے ہیں۔ مثال موجود ہے اس کی، امریکہ جیسی ٹیم سے ہم ہار گئے تھے جو کہ نوموز ٹیم تھی اور پاکستان کو نہیں ہارنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد انڈیا کے خلاف میچ میں جو ہوا سب کے سامنے ہے، تو ہم تو کہیں پر بھی، تو یہ جو زوال ہے، یہ جو گراوٹ ہے، اس کا سلسلہ اس سے بھی آگے کہیں بڑھ سکتا ہے؟ بالکل بڑھ سکتا ہے، جب آپ کی تنزلی آتی ہے اور آپ اپنی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے پراپرلی تو اور بھی زیادہ خراب ہوتی ہیں چیزیں۔ اب اگلے 2-3 سال تو بھول جائیں آپ کہ پاکستان کی بہتری آئے گی، اور یہ تینوں شعبوں میں، تینوں فارمیٹ میں ہے، اس لیے کہ ابھی پاکستان نے آسٹریلیا جانا ہے 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلنے کے لیے، وہ اپنے ظاہر نئے کھلاڑیوں کو بھی آزمائیں گے۔ اس کے باوجود پاکستان ابھی سے آپ لکھ لیں کہ پاکستان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی، تو یہ اوور آل پاکستان کا تینوں فارمیٹ میں خرابی آئی ہے۔ ون ڈے میں، ون ڈے ورلڈ کپ میں ہم پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے، T20 ورلڈ کپ میں ہماری بہت ہی خراب کارکردگی رہی، اور T20 وہ فارمیٹ ہے جس کو پاکستانی سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور پاکستان کی اس میں کارکردگی اچھی ہوتی ہے۔ ایک ورلڈ کپ میں ہم سیمی فائنل کھیلے، ایک ورلڈ کپ میں ہم فائنل کھیلے، اور تیسرے ورلڈ کپ میں ہم بری طرح ناکام ہو گئے، تو یہ چیزیں ایڈریس کرنے سے تھوڑی بہت بہتر ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ جو ہمارا پیس اٹیک ہے، I fail to understand کہ کمپیریزنز تو ہمارے یہاں ہر کسی کے کر دیے جاتے ہیں، جہاں پر بابر اعظم کا کمپیریزن وراٹ کوہلی سے کیا جاتا رہا ہے، اور ایک عرصے تک چلیں ٹھیک ہے کہ ہی یوز ٹو پرفارم ویل، وہیں پر شاہین شاہ آفریدی ہو گئے، ان کو وسیم اکرم سے ملایا، مطلب کوئی ہم لیجنڈ اپنا چھوڑتے نہیں ہیں جس کے ساتھ فوراً کمپیریزن نہ کریں اسٹیٹس کے ہوتے ہوئے۔ یہ جو پیس اٹیک ہے ہمارا اس وقت ایگزسٹنگ،
ایوریج بالنگ سپیڈ ان کی 130 132 134 سے آگے نہیں بڑھتی. بنگلہ دیشی اٹیک جن سے توقع نہیں کی جاتی تھی, ناہید رانا واز ٹچنگ 150 152 146 کنٹینیوسلی. ہمارے پیس اٹیک کو کیا ہو گیا سر؟ بالکل 1 سال سے ہمارے پیس اٹیک میں بھی بڑی خرابی آئی ہے. اوور آل ساری چیزوں میں بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ, حکمت عملی, ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں. ایشیا کپ سے پہلے ایک میچ میں ہم نے انڈیا کو بری طرح آؤٹ کیا تو ایسا لگا سارے پوری دنیا نے تعریف کرنا شروع کی کہ ہمارا پیس اٹیک ریڈ ہاٹ پیس اٹیک ہے. وہاں سے جو پھر برائی آنا شروع ہوئی تو ہم او ڈی آئی ورلڈ کپ میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی, T20 ورلڈ کپ میں خرابی آئی. تو اب ہمیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تو کم از کم 3-4 بالرز تیار کرنے پڑیں گے جن کی سپیڈ اگر 150 نہیں ہے تو کم از کم 145 تو ہو, اور پوری دنیا کے پاس ہیں. ابھی انگلینڈ کی ٹیم آئے گی, آپ دیکھیے گا انہوں نے ایک 20 سال کے لڑکے کو کاؤنٹی کرکٹ سے پک کیا ہے. بائیں ہاتھ کا فاسٹ بالر ہے, 6 فٹ 4 انچ ہے, جو 150 ریگولر ٹچ کرتا ہے, جوش ہل. اور مارک ووڈ ان کی ٹیم میں ہمیشہ ہوتا ہے. مارک ووڈ ابھی سری لنکا کے خلاف سیریز میں انفٹ ہوئے. تو ہر ٹیم کے پاس ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھی 2 سے 3 فاسٹ بالر 150 پلس کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اتنی جلدی پروڈیوس نہیں کیے, اور ان پچوں پہ جن پچوں پہ پاکستان نے کھیلا ابھی 2 ٹیسٹ میچز, ان پہ آپ کو چاہیے ہی تیز فاسٹ بالر. ادروائز دوسرے سلو فاسٹ بالرز کا کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہم نے نسیم شاہ کو ڈراپ کر کے محمد علی کو کھلایا جو کہ فٹ بھی نہیں تھے اور ان کی سپیڈ بھی اتنی نہیں ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا, 1-2 چیزیں نہیں ہیں. شاہد صاحب اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, اتنی میچز, اتنے ٹورنامنٹ سیریز کا ایک کہتے ہیں نا انبار جمع ہو گیا ہے جس میں ہم پرفارمنس میں کس بات پہ ہم بات کریں. کبھی ہم فیلڈنگ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم بالنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو بالنگ اٹیک سب سے زیادہ مشہور تھا, بیٹرز تو ہمارے تھے ہی ایسے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اب اس کھیل سے اکتا رہے ہیں, ان کا دل اتنے دکھ گئے جیسے ہاکی کے ساتھ ہوا, کیا کرکٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اور ابھی تک ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ مطلب ویورشپ بھی کم ہو رہی ہے. ویورشپ بھی کم ہو رہی ہے. آپ کو اس کا آئیڈیا ہو رہا ہے شاہد صاحب؟ بالکل. میں اس کے اندر یہ ابھی ایڈ کروں گا شاہد بھائی کہ اگر یہاں پر آ کر اس میچ پہ بات نہ کرنی ہو تو کنٹینیوٹی سے میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں میچ کو دیکھوں. بہت سے لوگ ظاہر ہے جن کا پروفیشن اس سے جڑا ہے وہ تو اس سے دور نہیں جا سکتے. جیسے ہم میڈیا والے ہیں جو ہم کوریج کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر بولتے ہیں, آپ آ کے اپنے تبصرے کرتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی میں نے پنڈی میں پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران دیکھا کہ لوگوں کو کافی نفرت ہو رہی ہے, اس لیے کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے پھر آپ کو سیکیورٹی بھی بڑی سخت کرنی پڑتی ہے. مری روڈ پر ساری دکانیں بند ہوتی ہیں تقریباً جس وقت ٹیم آنا شروع ہوتی ہے اس سے 1 گھنٹے پہلے بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اتنی ارلی ہوتا ہے ظاہر اس وقت دکانیں کھلتی بھی نہیں, اور راستے دور دور تک بند کرتے ہیں. ظاہر سیکیورٹی والے بھی کوئی چانس نہیں لینا چاہتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز نہ ہو. تو ایک جگہ پہ جو تقریباً گراؤنڈ سے 15 کلومیٹر دور تھی, ہم بھی کھڑے ہو گئے, راستہ رک گیا, روڈ بلاک ہو گیا. تو ایک صاحب اترے, بڑی پوش سی گاڑی میں سے اترے, اور انہوں نے جا کے پولیس والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹیمیں جا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ کس طرح کی ٹیمیں ہمیں تنگ کرتی ہیں, دکانیں ہماری بند ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بنگلہ دیش سے آ جاتی ہیں. تو لوگوں میں نفرت آ رہی ہے. ہمارے یہاں کرکٹ کرانے کے لیے سیکیورٹی, یہ بھی برا نہ لگے, یہ بھی سچ مانے, ہمیں یہ بھی تکلیف نہ لگے کہ چلیں سیکیورٹی سب سے پہلے ہونی چاہیے, لیکن پرفارم تو کریں. اتنی لوگوں کو مشکلات جب سے گزرنا پڑ رہا ہے تو اگر ٹیم اس پہ یہ پرفارمنس دے گی تو پھر تو زیادہ غصہ آئے گا. تو ہماری ٹیم کو یا ہمارے پی سی بی کو اس کا ادراک ہے. کبھی کوئی غیر ملکی کوچز لے آتے ہیں, ابھی کوئی 5 ہم کرکٹرز لے آئے ہیں سابقہ جو, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ گراؤنڈ میں کیوں ایسی پرفارمنس ہے. ادھر ادھر سے آپ مینجمنٹ کو چینج کر دیں, کچھ کسی کو ہیڈ بنا دیں, کسی کو کوچ بنا دیں, کرنا کیا ہے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں اب دونوں چیزیں کرنی ہے آپ کو. ایک تو شارٹ ٹرم پلاننگ کرنی ہے کہ آگے آپ کی سیریز کچھ تھوڑی سی بہتر ہو, آپ ہاریں لیکن آپ شارٹ ٹرم پلاننگ کریں. لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اور اس کا المیہ یہ بھی ہے نا کہ آئے دن چیئرمین چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک کی کوئی پالیسی ہوتی ہے, دوسرے کی کوئی پالیسی ہوتی ہے. اب اگر یہ نئے چیئرمین جو آئے ہیں محسن نقوی, یہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں, گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں, گراؤنڈ بنا رہے ہیں. ہم نے جو 10 سال یو اے میں کرکٹ کھیلی, ہم نے اپنے نہ تو گراؤنڈ بنائے نہ اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ اچھی کی. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. شاہد صاحب ایک اور چیز بھی ہے, کل ہماری بات ہو رہی تھی, آپ بھی تھے, توصیف صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو اسکاؤٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے, ہم موویز میں دیکھتے ہیں, پڑوسی ملکوں کی موویز ہوں, ادھر ادھر کی موویز ہوں, وہاں پر اسکاؤٹنگ ہو, یا انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں ہالی ووڈ میں فٹ بال ہو یا کوئی بھی گیم ہو, اس کی اسکاؤٹنگ کا طریقہ کار بڑا
ڈفرینٹ ہوتا ہے, بڑا محنت کرنی پڑتی ہے, دور افتادہ علاقوں میں جا کے اسکولز میں, کالجز میں آپ کو ٹیلنٹ ہنٹ کرنا پڑتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو حالات ہیں 50 ڈگریز پہ آپ کسی جگہ جا کے, یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں کسی اسکول میں, کسی کالج میں, وہ علاقے جہاں پر VVIP رہائشی سیٹلمنٹس نہیں ہوں گی, ارینجمنٹس نہیں ہوں گے, وہاں جا کے اتنی محنت کریں گے یا کرتے ہیں؟ لیکن تسلسل سے نہیں کرتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال قاسم ہمارے فارمر کرکٹر ہیں, وہ بلوچستان اور سندھ میں جا کے اسکاؤٹنگ کرتے تھے. لیکن اب اسے ہمیں زیادہ بھی کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آج کل کی جنریشن جو ہے, جو جمی کڈی بوائز ہوتے ہیں, وہ تو اب کرکٹ نہیں کھیلتے, وہ تو کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں, یا بہت سے ان میں فٹ بال کی طرف بھی چلے گئے ہیں, باسکٹ بال, ٹینس کی طرف چلے گئے. تو ہمیں چھوٹے علاقوں سے جا کے اپنے کرکٹرز تلاش کرنے پڑیں گے, ادروائز ہماری کرکٹ خدا نہ خواستہ مزید سفر ہو کے بالکل ہمارا ویسٹ انڈیز جیسا حال. کیونکہ پہلے ہم انپریڈکٹیبل ہوتے تھے, اب ہم زوال میں بہت پریڈکٹیبل ہو گئے ہیں کہ بھارت تو اب ہمیں اپنا رائیول تصور ہی نہیں کرتا, ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ ہاں, ساری فارمیٹ میں اور مردوں خواتین دونوں کی کرکٹ میں اب وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے رائیولری, اٹس نو کانٹیسٹ. اور وہ ان کی اب جو رائیولری ہے وہ آسٹریلیا سے زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان اور انڈیا میں ایک یہ چیز فیکٹر آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کھیلتے ہیں تو شاید اس میں انٹرسٹ ہو جائے. اگر پاکستان کی ٹیم اسی طرح آتی رہی تو پاکستان اور بھارت کی جو رقابت تھی, جو ایک رائیولری تھی, وہ نہیں رہے گی. ابھی سنیل گواسکر نے اس ورلڈ کپ سے پہلے کہا, میں نے ان سے ایک بات کی تھی تو انہوں نے کہا نہیں, اب پاکستان انڈیا کی وہ بات نہیں رہی, اب پاکستان آسٹریلیا اور انڈیا کی رائیولری ہوتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ. یو آر ویری رائٹ اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسئلہ وہی ہے بھائی, اب کیا بات کریں, نہیں کیا بات کریں. مطلب ہمیں ویسے, مجھے ٹو بی آنیسٹ یہ کہنا کہ چیئرمین آ رہے ہیں, ان کو ٹائم دینے. چیئرمین کا کام گراؤنڈ میں جا کے پرفارم کرنا نہیں ہے, وہ کام کھلاڑیوں کا ہے. چیئرمین کو ان کا کام کرنے دیں. یہ تب ان کو بھی کوئی کرکٹر ہی گائیڈ کریں گے تو انہیں آئیڈیا ہوگا کہ سسٹم میں کیسے تبدیلی لانا. کہ جب کوئی بھی کریئر ہوتا ہے, بھلے کرکٹنگ کا ہو, اینکرنگ کا ہو, ایک ٹائم ہوتا ہے جب تک آپ کو کوچ کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو خود آپ سیکھ جاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, سچویشنز میں کیا کرنا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. کبھی کبھار آپ کو اکا دکا لفظ بتائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کر لیں, یہ اس طرح کر لیں. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو ایک ایک چیز فیڈ کی جاتی ہے لائک ان دی بگننگ. اور اشفاق, کوئی مجھے جب ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے, مجھے ایسا آئیڈیا نہیں لگتا کہ ان کا کوئی پلان ہے, انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے. ان کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم نے جو ہے اگلے دن کیا تیاری کر کے جانی ہے, کھیل کی ڈائریکشن ہم نے کیا رکھنی ہے. سو یہ جو گیم اویئرنیس, ٹیسٹ سے زیادہ مجھے لگ رہا تھا, نظر نہیں آتا. مجھے لگ رہا تھا جیسے چٹاگانگ ٹیسٹ کوئی چل رہا ہے کہ جہاں پر سارا کراؤڈ وہ ہے, پچ ان کی ہے, سچویشن کنڈیشنز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. حیرت ہے. اچھا, دوسرے پلیئرز جب کھیل رہے ہوتے ہیں لگتا ہے ان کے لیے چھکے چوکے لگانا, ان کے لیے وکٹیں لینا بڑا ایزی ہے. ہمارے پلیئرز جب کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایک ایک بال پہ لگ رہا ہوتا ہے ہم دعا کریں کہ یار یہ شاٹ لگا دیں, یہ ذرا سا کچھ بہتر پرفارم کر لیں. سو بہرحال بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن لیٹس سی. اب انگلینڈ سے ہماری سیریز ہونی ہے تو آگے کیا ہونا ہے, سب کو پتا ہے کیا ہونا ہے, لیکن بہرحال پیوستہ رہے شجر سے کوئی بھی امید رکھ. اچھا جی, تو اب گزشتہ روز ہم ایک بڑی خبر آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور کہا گیا کہ احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے. جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی بھی احتساب کے عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ فوج غیر متزلزل عزم سے مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اقدار کی پاسداری کرتی ہے. اچھا, اور ساتھ ہی ظاہر ہے یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, یہ آرمی چیف کی زیر صدارت ہوئی, 2 ٹوک پیغام اس میں انہوں نے دیا. اور فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر زور دیا. اور آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج دہشت گردوں, انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کام کرتی رہے گی اور قانونی کارروائی میں حکومت, انتظامیہ اور اداروں کو جامع تعاون فراہم کیا جاتا رہے گا. خاص طور پہ یہاں پر بلوچستان سے ریلیٹڈ معاملات, خیبر پختونخوا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم دشمن قوتیں ہیں, اس حوالے سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں پاکستانی فوج کی جانب سے, اس کا بھی ذکر ہوا. اور جو سرگرمیاں ہیں, دہشت گردی ہے, منفی تقریبی عناصر ہیں, ان کے تدارک کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے, اس پر بھی غور کیا. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈ ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جنجوعہ صاحب.
یہ جو ایک میسج دیا گیا ہے، اب ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج میں احتساب کا عمل چل رہا ہے اور ایک عرصے سے وہاں پر کڑا احتساب کیا جاتا ہے، افسر ہوں یا جوان، کوئی بھی اگر کسی سے اس طرح کی کسی بھی حرکت میں ملوث پایا جاتا ہے تو سخت احتساب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو میسج دیا گیا ہے، کڑا احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے، جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں، اس دو ٹوک پیغام کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اپنے ادارے کے رینک اینڈ فائل کو ری ایشور کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ باہر دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہیں ان کی کچھ اقدار ہیں، اگر وہ اقدار احتساب کے عمل سے بالاتر ہو جائیں تو پھر وہ فوج نہیں رہتی۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر پیغام تھا، کیونکہ بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں، کچھ سوشل میڈیا میں اسپیکولیشن ہوتی تھی، تو ان کو ایلے کرنے کے لیے اور ری ایشور کرنے کے لیے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے فوج کے ڈسپلن کی ایک کڑی ہے، اور اس لیے یہ پیغام دینا مناسب سمجھا گیا، کیونکہ کوئی بھی رینک ہو وہ اس سے احتساب کے عمل سے بالاتر نہیں ہو سکتا، اور تبھی وہ نیچے رینک اینڈ فائل میں وہ ڈسپلن کے جو ایتھوس ہیں وہ پرمیٹ ہو، اس کا یہ مقصد تھا۔ اچھا راشد صاحب، سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر اسپیس کے تحفظ پر زور دیا گیا، اس کی اہمیت پر بات کی گئی، تھوڑا سا آپ بھی اسے ایلیبریٹ کر دیجئے گا، کس طرح کے اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا؟ دیکھیں، سائبر اسپیس ہماری ایکائلس جھیل رہا ہے، یہ ایسا شعبہ ہے جس میں دنیا نے بڑی غیر العقول قسم کی پروگریس کی ہے، جبکہ ہم اس میں ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ بیسکس پہ ہی ہیں۔ تو ہم یہ صرف فائر وال، سوشل میڈیا کی ریگولیشن کے لیے نہیں ہے، سائبر سیکورٹی ایک بہت بڑا ایک وائڈ فیلڈ ہے، جس میں آپ جو جتنی انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، بینکنگ سسٹم چلتا ہے، ایئرپورٹ، کمیونیکیشنز، ایون کے ڈیفینس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کی اپنی فائر والز ہیں، ان کی بھی پروٹیکشن کے لیے یہ موسٹ ماڈرن مینز کو بروئے کار لا کے، تاکہ آپ پہ اس قسم کے جو ایکٹیوسٹس ہوتے ہیں، پھر کچھ جو نیشنز ہیں وہ بھی دوسروں پہ اٹیک کرواتی ہیں دوسرے انڈائریکٹ مین سے، اس سے پروٹیکشن ہو سکے۔ تو سائبر سیکورٹی اور سائبر اسپیس کا تحفظ ایک آج کل کے دور میں یہ نیشنل سیکورٹی کا ایک ایلیمنٹ بن چکا ہے، بالکل اس طرف غور آدمی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ بالکل، اب چیزیں مینول تو نہیں رہی، اب ڈیجیٹل ہو گئی ہیں، تو یہ ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اقدامات آپ کی نظر میں کیا ابھی زیر بحث ہوں گے، یا کیا اقدامات ضروری ہیں جو آپ تجویز کرنا چاہیں گے مزید؟ اس کے لیے ایک تو جو ہمارا نیشنل سائبر سیکورٹی ایک اتھارٹی ہے، پھر اس کا فوکل پوائنٹ بنانا، مزید اس کو ریسورس کرنا، بحال کرنا، اور اس کے بعد ہماری جو سرچ ٹیمز کا کانسیپٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں، وہ ادھر بھی ابھی آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو جس طرح کے ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے NDMA ہے، تو سائبر سیکورٹی سے نمٹنے کے لیے یہ سرچ ٹیمز ہوں گی جو لینگتھ اینڈ بریڈتھ میں کنٹری کے، یہ فوراً اس کو ریئیکٹ کر کے اور کسی بھی ایمرجنسی کا کاؤنٹر کریں گی۔ تو یہ دو ایلیمنٹس ہیں۔ اس کے بعد یہ کنٹینیول پروسیس ہے جس میں ماڈرن جو سائبر سیکورٹی کی مینز ہیں، چاہے وہ فائر والز ہوں، چاہے وہ ہیکرزم کو کاؤنٹر کرنے کے کچھ میجر ہوں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو لوکلائز پروٹیکشن دے سکیں اور ان بلٹ ہوں۔ اس کے بعد اویئرنیس ہے جو بہت ضروری ہے، بیکاز اگر اندر سے ہی اس کی وائلیشن ہوتی رہے گی تو وہ بہت بڑی ولنریبلٹی ہے۔ تو ان تین اسٹینڈ پہ یہ کام ہونا چاہیے، اور پبلی ہو بھی رہا ہے۔ اچھا، اور جو خاص طور پہ جرائم پیشہ مافیاز، دہشت گرد، انتشار پسند، جو ان کے لیے جو قانونی طریقے اپنائے جاتے ہیں، اس میں بھی کہا کہ مدد فراہم کی جائے گی، جو بھی تعاون درکار ہوگا حکومت، انتظامیہ کو، قانونی اداروں کو، سو یہ کتنا مؤثر ہوگا، کتنا مددگار ثابت ہوگا، اور اس سے بھی اگر آپ الیبریٹ کرنا چاہیں کہ کہاں تک تعاون فراہم کیا جائے گا؟ دیکھیں، بارڈر کنٹرول ہیں، اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا، اس کے بعد جو انٹرنل انٹیلیجنس کی مدد سے ان کی بے کنی کرنا، کیونکہ یہ جو کرائم اور دہشت گردی کا ایک آپس نیکسس ہے،
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو افواج پاکستان ان کی ایک بڑی متحد اور افیکٹو انٹیلیجنس ایپریٹس ہے, اس کو بروئے کار لا کے پھر ANF میں بھی آرمی کے لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ڈرگ ٹریڈ وہ بھی ANF اس کو لوگ آپ کو پتہ ہے آرمی میں کردار ادا کرتی ہے. جو بارڈر کنٹرولز ہیں جس میں ہیومن اسمگلنگ ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے میں آگے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اور یہ جو مافیاز بنے ہوئے ہیں جو مختلف قسم کی جرائم پیشہ ایکٹیویٹی سے رینٹ ایکرو کرتے ہیں, اور اس سے پھر وہ دہشت گردی کی بھی مدد کرتے ہیں, اور دوسرے بھی ایلیمنٹ جو کہ جرائم پیشہ ہیں ان کو. اور جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکو ہیں, دو پولیس ان کے ساتھ نمبر تازمہ ہے. اگر پولیس کی پہنچ سے دور چلے جاتے ہیں تو ان کی معاونت کے لیے بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا امیگا اپریٹس ہے یا ایون جو ملٹری اپریٹس ہے اس کو بروئے کار لایا جائے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ راشد ولی جنجوعہ صاحب فار بینگ دس. اور بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن رہا صدف یہ, اور ضروری ہے یہ سائبر اسپیس سیکیورٹی ہماری بہت ضروری ہے, کیونکہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے لے کے فائنینشیل اسپیکٹس کو دیکھنا اور ایک جگہ اس کو مضبوط اور مستحکم رکھنا. آج کل ہیکنگ اٹیکس ہوتے ہیں اور ایوری تھنگ از ڈیجیٹل ناؤ. ہر نئے دن آپ سنتے ہیں کہ نئے قسم کے سائبر اٹیک آ رہے ہیں, اور جو آپ کی فائنینشیل ظاہر ہے اب ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں معاشی لین دین بھی اب سارے آن لائن ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو ہماری سائبر اسپیس ہے اس کا تحفظ. اچھا جی, اب اجلاس ہونے جا رہا ہے SCO کا, یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا, جس کا پاکستان بھی رکن ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ یہ اجلاس ہونے کہاں جا رہا ہے, پاکستان میں ہی 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ آئندہ ماہ اسی کی مناسبت سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ 14 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچیں گے. صدف, تو یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشن رہے ہیں, جو تعاون رہا ہے, سی پیک کی بات کر لیں یا جو ہمارے دیگر معاملات ہیں ان کی بات کر لیں, سو بڑی امپورٹنٹ اس کو ایونٹ جانا جائے گا. خاص طور پہ چینی جو صدر ہیں ان کا آنا, وزیر اعظم کا آنا, اور یہ اعلیٰ قیادت سے اس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی, اور آپ کو پتہ ہے تعاون مزید بڑھے گا. اب بتایا جا رہا ہے کہ سفارتی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چینی وزیر اعظم کے دورے میں متعدد معاہدے ہوں گے, اس پر دستخط متوقع ہیں. اور لی چیانگ دوسرے مرحلے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے, اور SCO کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد. اچھا, اس سے پہلے 11 سال کے عرصے کے بعد یہ دورہ ہو رہا ہے. مئی 2013 میں اس سے پہلے یہ دورہ ہوا تھا, اور پھر یہ ہے کہ بڑے ایگریمنٹس جس طرح سے آپ نے بھی تذکرہ کیا, 3 روزہ ان کا دورہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ML1 جو ریلوے ٹریک ہے اس کا معاملہ بھی آگے بڑھایا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ, یعنی کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے بھی ممکنہ طور پر اب وہ خطاب کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہیڈز آف گورنمنٹس کا اجلاس ہوگا شنگھائی تعاون تنظیم کا, اس کے اندر بھی شرکت ہوگی اور سائڈ لائنز پر اس کی ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لیٹس سی کہ چیزیں پھر یہاں سے کس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. لیکن اٹ از اے گڈ پروگریس, اور ظاہر ہے ویسے اس میں شرکت کرنی ہے لیکن پاکستان اور چائنا کی دوستی دیکھتے ہوئے, سو اٹ از مچ مور بیٹر. چلیں جی, یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, کہتے ہیں کہ شعور پیدا کرنے کے لیے, شعور اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے کاوشیں جتنی کی جائے کم ہیں. ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بجٹ میں بہت کم پیسے رکھے جاتے ہیں اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھا جائے, لیکن اب اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی ایک سلسلہ ہے جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے, اور جو اچھی چیز ہے اس کے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایک نمایاں مثال ہے کراچی کے علاقے لیاری میں شہید بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کا قیام, اور اس حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں جی, بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ جس ادارے کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس پہ وہ لگ رہا بھی ہوتا ہے اور ہمیں وہ دکھ بھی رہا ہوتا ہے, اور اسپیشل انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں. تعلیم کے فروغ بہت ضروری ہے بھائی, اور خاص طور پر سندھ میں تو بے حد ضرورت ہے اس کی. سندھ اور بلوچستان
یہ دو صوبے ہیں جو کہ کافی پسماندہ ہے اس اعتبار سے. جب پہلا انٹرویو ہوا ارشد ندیم کا تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے علاقے میں چاہتا ہوں یونیورسٹی بنائی جائے بچیوں کے لیے. ہمارے یہاں جو بچیاں ہیں وہ 2 گھنٹے کا سفر کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر علاقوں میں ملتان پہنچتی ہیں. اچھا جی، اب یہاں یہ تو خیر اچھی چیز ہے جسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کراچی کے مسائل، جتنا بڑا کراچی ہے اتنے بڑے اس کے مسائل بھی ہیں. یہاں پر پانی کی قلت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں جو شہری ہے وہ بورنگ جو ہے انہوں نے وہ کرنی شروع کر دی، اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے جو زمین ہے وہ کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے اور بہت سے ظاہر اس حوالے سے مسائل بھی ہو رہے ہیں. پانی کی قلت، یہ والے مسئلے، اب شہری جو ہیں وہ آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں، عشرت خان ہمیں بتا رہے ہیں. کا پانی اور مساجد میں استعمال ہونے والا وضو کا پانی اب نہیں ہوگا ضائع، کیونکہ کراچی کے امان خان کاکا خیل اور ان کے ساتھی اس شہر سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. ان کا مقصد زمین کو کھوکھلا ہونے سے بچانا اور پانی کی قلت پر قابو پانا ہے. مساجد میں استعمال ہونے والا وضو کا پانی اور بارش کے پانی کو پہلے پائپوں کے ذریعے چینلز تک پہنچایا جاتا ہے، پھر اسے فزیکل اور بایولوجیکل ٹریٹ کر کے چیمبرز میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پانی کو انجیکشن ویل کے ذریعے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے. جو بارش کا پانی اور وضو کا پانی ہے وہ اس کے ایکوفائر کو ریچارج رکھے گا مسلسل. یہ جو 7.5 کروڑ گیلن جو پانی بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے مصرف میں استعمال ہو سکتا ہے. جس وقت بارش ہوگی یہ تمام مساجد 2 ارب گیلن سے زیادہ پانی ایک اسپیل میں اپنے اندر سیو کر لیں گی. شہر میں ایک جانب پانی کی شدید قلت ہے تو دوسری جانب بے تحاشا بورنگ زمین کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر رہی ہے. کراچی میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں. کل کو ہیٹ اسٹروک دیکھ رہے ہیں اور جو گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے، کیونکہ پمپ آؤٹ اتنا پانی ہو گیا ہے سبمرسیبل پمپس کی وجہ سے کہ وہ جو ہے 75 فٹ تک پانی نہیں ہے. شہر میں جہاں زیر زمین پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پیاسی زمین کو سیراب کرنا چاہتے ہیں. پانی قدرت کا انمول تحفہ ہے. ہر سال بارشوں کے بعد کروڑوں گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکومت ذرا سی توجہ دے تو اس پانی کو قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی. اچھا، پاکستانی کرکٹ ٹیم نے تو خوشیاں بکھیری ہی ہیں بنگلہ دیشی جو شائقین ہیں ان کے چہروں پر. بنگلہ دیش میں تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی طلباء بھی بنگلہ دیشی سیلاب متاثرین کے لیے سامنے آ گئے ہیں. یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے پہلے کہا. لیکن بہرحال خوشی تو خوشی ہے. خوشی ایسی خوشی، ہم اپنے کہتے ہیں نا فینس کے دل دکھا کے خوشی دینا، یہ کوئی خوشی نہیں ہوئی. یہ والی جو بات ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد، یہ قربانی دی ہے انہوں نے ہمارے پلیئرز. میں اس آپ کی پہلے سٹیٹمنٹ سے میں اتفاق میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، فیکٹ ہے. فیکٹ ہے. مزید فیکٹ متوازن نہیں ہوتے، حقائق متوازن نہیں ہوتے. بس وہ بات دوبارہ نہ چھیڑیں. اب یہ ہے کہ جو پاکستانی طلباء ہیں انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پر کہ متاثرین سیلاب کے لیے 2,25,000 ٹکا عطیہ جمع کر کے دیا ہے. اچھا، طلباء نے ڈھاکہ میڈیکل کالج میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی پرچم لہرا کر متاثرین سیلاب سے اظہار یکجہتی بھی کیا. اس کی کہانی سنا رہے ہیں محمد رافع حسین اس رپورٹ میں. بڑی ریلیونٹ پیکیج ہے یہ. بنگلہ دیش میں تباہ کن سیلاب، کئی لاکھ افراد بے گھر. ایسے میں بنگلہ دیش میں پڑھنے والے پاکستانی طلبہ اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کی مدد کے لیے سامنے آ گئے. بنگلہ دیش کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھنے والے پاکستانی طلبہ نے اپنے عزم، محنت اور کوششوں سے اپنے ساتھیوں اور پاکستانی کمیونٹی سے متاثرین کے لیے عطیات جمع کیے. جگہ جگہ، گلی گلی، تعلیمی اداروں میں پاکستانی طلبہ نے کیمپ لگا کر چندہ جمع کیا اور 2,25,000 ٹکا ڈھاکہ میڈیکل کالج میں متاثرین سیلاب کے لیے جمع کرا دیا. پاکستانی طلبہ کہتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہر پاکستانی طالب علم بنگلہ دیشی شہریوں کے ساتھ کھڑا ہے. مشکل کی اس گھڑی میں بنگلہ دیش میں سیلاب زدگان کے لیے ہم ساری پاکستانی کمیونٹی نے مل کر بنگلہ دیش کے لیے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے. پاکستانی طلبہ کی ان کوششوں کو بنگلہ دیشی میڈیا نے بھی سراہا. بنگلہ دیش میں صرف پاکستانی طلبہ واحد غیر ملکی ہیں جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا. بنگلہ دیشی مشیر برائے امور نوجوانان اور کھیل آصف محمود نے بھی پاکستانی طلبہ سے ملاقات کر کے اظہار تشکر کیا. محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی.
سوچیں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس سے بنگلہ دیش بھی بہت متاثر ہوا ہے اور پاکستانیوں کی اس طرح بڑھ چڑھ کر مدد کرنا زبردست، بہت اچھا جذبہ۔ اچھا آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا، میں زوال پذیری کی کوئی بھی وقت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ملے کوئی بھی تو اس کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، تو مطلب کوئی بھی سچویشن آتی ہے ہمیں اپنے پاکستان اور زوال پذیری یاد آتی ہے۔ آپ سوچیں ہم ایک زمانہ ہوتا ہے کہتا تھا یار 2 ٹکے کے وہ نہیں ہے، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، 2 ٹکے کا وہ بندہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں 1 ٹکا از اکول ٹو 2.5 روپے پاکستانی، تو اگر آپ نے کسی کو برا کہنا ہو تو آپ نے ٹکا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیں کہ 2 روپے کا، نہیں، اپنا روپیہ ہے نا تو اس کو آپ نے بدنام بھی نہیں کرنا، لیکن ٹکے کو آپ ایکسکیوز کر دیں۔ ہاں اب اس یہ ڈسکارڈ کر دیں کیونکہ اب جو ہے یہ اب ریلیونسی اس کی کوئی رہی نہیں ہے۔ سو جو اب کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ہیں ہم لوگ ماضی سے بھی سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اشفاق ایسی ہم لوگ نہیں سیکھتے، ہاں نہیں بحثیت قوم ہم نہیں سیکھتے۔ اب لینگویج میں بھی بہت کچھ ارتقا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت ساری چیزیں پہلے معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی، لوگ کسی کی اپیئرنس پہ مذاق اڑا دیتے تھے، کالی آندھی، ہاں کسی کی رنگت پہ مذاق اڑا دیتے تھے، تو اب لوگ اس چیز کے بارے میں بڑے کانشیس ہو گئے، وچ از ویری گڈ، اور اویئرنیس لوگوں کے اندر آتی جا رہی ہے۔ اچھا جی چلیں جی، اب ہم جب اپڈیٹس دے رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی میں تعینات امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم نے مزار قائد پر حاضری دی ہے اور انہوں نے جو وہاں پر کتاب ہے اس میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا۔ محمد صلاح الدین اس سے متعلق ہمیں مزید بتائیں گے، بتائیے گا بھجن۔ یہ بالکل یہ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم کا مزار قائد کا دورہ کیا ہے۔ مزار قائد پر محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ امریکی عوام کی جانب سے مہمانوں کی کتاب پر اپنے تاثرات درج کیے۔ قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جمہوری اور سماجی انصاف اور معاشی مواقع کے مشترکہ اقتدار کو اجاگر کیا ہے، جبکہ قونصل جنرل نے لیاقت علی خان اور فاطمہ جی چلیں خبر بہرحال ہم تک پہنچ گئی ہے۔ بہت شکریہ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور امریکی قونصل جنرل جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ان کی تعیناتی ہوئی ہے پاکستان میں، تو اس متعلق ہمیں محمد صلاح الدین آگاہ کر رہے تھے کہ انہوں نے مزار قائد کا دورہ کیا ہے۔ صدف ویزا لگ گیا آپ کا امریکہ کا؟ نہیں، کوشش کروں گی میں۔ اچھا ہو جائے، ٹرائی کرنا ہے میں نے۔ چلیں بار بار آپ کیوں یہ انفارمیشن جو ہے مجھ سے کیونکہ ان کے آنے کی خبر آپ نے 2 دفعہ دی تھی۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ پچھلا مجھے یاد ہے جب میں کہہ رہی تھی تب مجھے روک دیا تھا، اور آج میں بتا رہی ہوں تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بتا دیں۔ اچھا چلے، میں تھوڑی ڈیسائیڈ کر رہی ہوں۔ بہرحال دیکھیں ثبوت ہے اس بات کا کہ میں پہلے سے نا چیزوں کے بارے میں آگاہی رکھتی ہوں اور خبر رکھتی ہوں۔ اچھا جی بچوں کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسکول کھلے آئی تھنک کافی دن ہو گئے اب، اور کافی چھٹیاں بھی کی بچوں نے، 2.5 مہینہ گھر میں رہے۔ اب اسکول جب دوبارہ کھلیں تو ناشتہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم اس بات پہ ضرور دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ہیلدی لائف سٹائل گزارنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھا بریک فاسٹ کرنا ضروری ہے، لیکن جب گھر کے بڑے ہی بریک فاسٹ نہیں کریں گے اور بچے جو ہیں وہ بڑوں کو ہی دیکھ کے سیکھتے ہیں تو بچے بھی پھر منہ بناتے ہیں۔ خاص طور پہ اسکول جانے کی انہیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، کچھ بچوں کو اتنی زیادہ، کوئی ایسا خاص پیریڈ ہوتا ہے، کوئی ایسی خاص ٹیچر ہوتی ہے، کوئی ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جو ان کا بالکل پسند نہیں ہوتا اور وہ ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، تو نہ وہ جاتے ہوئے دودھ پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، اور جو لنچ باکس بھی سم ٹائمز انہیں دیا جاتا ہے وہ ایسے کے ایسے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست آپ نے بات کہی۔ تو اس پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہنا انیس ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر غذائیت۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ہنا۔ گڈ مارننگ ٹو یو۔ گڈ مارننگ۔ بڑے دن بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امریکہ گئی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، دیکھا امریکہ سے بندہ آتا ہے تو الگ ہی دکھ رہا ہوتا ہے۔ کہاں پہ تھی ویسے؟ کہاں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا اب ذرا ٹاپک پہ اگر آئیں ہم تو یہ مجھے بتائیے کہ 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو بچوں کو الصبح ناشتہ کروانا، دوسرا ان کی ارج کو مار کے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں پہلے کینٹینز ہوا کرتی تھی جہاں سے چپس پاپڑ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا سارے کے سارے رولز وغیرہ ملتے تھے، اب کئی اسکولوں نے وہ سلسلہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو باہر جو چیزیں لے کے آتے ہیں ان کو بھی کافی کہا جاتا ہے کہ آپ نہ آئیں اور کنٹرول کیا جائے۔ بچوں کو ناشتے میں جو آپ چیزیں دے کے بھیجتے ہیں، جو لنچ باکس بنا کے بھیجتے ہیں، وہ بڑا بورنگ ہو جاتا ہے، مطلب کافی چیزیں کھانے۔ کس طریقے سے بچوں کو انٹائز کیا جائے کہ بھائی یہ چیز آپ نے کھانی ہے، کیا پریپیئر کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بریک فاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے بچہ کیا کھائے، کیونکہ 8-9 گھنٹے بچے سو کر اٹھتے ہیں، رات کو کوئی ڈنر صحیح نہیں کرتے، تو صبح سویرے انڈا اور پراٹھا یہ آج کل کے بچے بالکل بھی نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کارن فلیکس دے دو، یا بہت سے بہت وہی
पैकेट खोला और जंक खाना शुरू कर दिया। तो उसका बेहतरीन इलाज है ओट्स, रोल्ड ओट्स मिलते हैं बाजार में, रात को भिगो दिए मदर ने ना, कोई सुबह बड़ा काम नहीं करना, ब्लेंडर में वही भीगे हुए ओट्स डाल दिए, एक बनाना डाल दिया, एप्पल डाल दिया या कोई भी सीजनल फ्रूट्स डाल दिया, उसके साथ 2 खजूर डाल दी, ठीक है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, अगर बच्चों को मिल्क सूट करता है, कुछ बच्चों को मिल्क सूट नहीं करता, उनके लिए योगर्ट डाल दी और इसकी एक स्मूदी बना के 1 ग्लास पिला दिया। ये इतनी अच्छी और नरिशिंग होगा, टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी। बनाना, जो डेट्स है ना, बच्चे डेट्स नहीं खाते, ठीक है, तो ये डेट्स को बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर देते हैं, पता भी नहीं लगता, तो मीठा हो जाता है। बनाना का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, अगर एप्पल डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, ओट्स का फ्लेवर बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है। इसको ट्राई करके देखें, बच्चे बहुत शौक से पीते, आइसक्रीम जैसा लग रहा है। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब तक वो घर पहुंचते हैं बच्चे, सुबह नाश्ता नहीं किया, लंच में लंच बॉक्स एज इट इज वापस आ रहा है, वापस घर आते घात इन्हें ढाल, बिल्कुल एनर्जी उनकी ड्रेन बुरी, और घर आके भी वो खाने पे वो तवज्जो नहीं दे रहे। इसका एक तो सुबह बड़े क्रैंकी हुए होते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, रात भर मोबाइल यूज किया उन्होंने या देर सोए, तो हल क्या निकाला? देखें, सबसे पहले तो ये अगर स्मूदी का हाफ ग्लास भी पी लेंगे तो एनर्जी रहेगी मिड ऑफ द डे तक। लंच में उनको क्या दें कि उनको ना देना आप बोरिंग चीज़ें, उनके लिए घर में कबाब बना के रखें, कबाब के रोल्स छोटे छोटे बना के दें, बहुत सारा खाना बॉक्स में भर के ना दें। एक हो गया। बॉटल में क्या किया करें, वाटर बॉटल जो उनकी एक में सादा पानी और एक में जो तुख मलंगा होता है हमारा, तुख मलंगे के साथ थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा जो जैगरी गुड़ की चीनी होती है वो डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना पेस्ट इतना सा डाल दिया। मैं बाहर के शरबत नहीं कह रही हूँ, घर की चीज़ें। तो ये क्या होता है कि तुख मलंगा उनकी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है सारा दिन। तो जो बच्चे लेजी और डिजी होकर घर आते हैं वो नहीं आएंगे। एक और चीज़ भी है ना, बहुत अच्छी आपने बात कही कि हमें आजकल ये अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है कि गर्मी में भले बच्चे हों या बड़े, जब जाएँ तो सिर्फ वाटर उनकी चीज़ों को रिप्लेनिश नहीं करता, बल्कि आपको फ्लेवर और इलेक्ट्रोलाइट्स और बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स में क्रैनबेरी के और ऐसे साशेज आने लगे हैं कि जो कि जिसमें इतनी शुगर नहीं होती और यूटीआई के अगेंस्ट भी वो यूटीआई के अगेंस्ट है। तो अगर आप वो बच्चों की बोतल में एज अ ड्रिंक डाल देंगे, फ्लेवर आ जाएगा, शुगर इतनी नहीं होगी, बच्चे एक्स्ट्रा। एक चीज जरा बताइएगा, ये ओट्स के हवाले से आपने बताया, तो एक तो रोल्ड ओट्स जो होते हैं, आई यूज देम एज वेल, वो जो पैकेट्स में या बॉक्सेस में मिलते हैं। अच्छा, एक जो पॉरेज मिलता है हमें अलग से, वो डिफरेंट हिसाब से मिलता है, तो उनमें से उनकी अफादियत में, ग़िज़ाइयत में फ़र्क होता है? बिल्कुल, देखिए ग़िज़ाइयत में एज सच फ़र्क नहीं होता, उनकी कुकिंग और यूज़ मेथड में फ़र्क होता है। एक रोल्ड ओट्स होते हैं वो अलग होते हैं, एक जो दलिया किस्म का होता है ओट्स का वो स्टील कट होता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट किस्म से मिलता है। और एक बिल्कुल पाउडर होता है, पाउडर तो फौरन ब्लेंड हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर पाउडर फॉर्म भी लेते हैं तो उसको सोक कर लें, रात को भिगो लें, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये ग्रेन्स और जो दालें वगैरह होती है ना, लेग्यूम्स, इनको भिगो के यूज़ करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी कितने देर तक आपके सुबह आपने फर्ज करें 1 ग्लास बच्चे को पिला दिया या आधा ग्लास पिला दिया, कितनी देर तक वो इसके सिस्टम में रहेगा? 3 से 4 घंटे तक आराम से बच्चे को एनर्जी देता है, स्टमक फुल। फिर आपके लंच टाइम में लंच बॉक्स पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो खास एक आइटम है नगेट्स वगैरह इस तरह के, ये बड़े शौक से बच्चे खाते हैं। ऐसा है ना, मैं बता रही हूँ, आप बाहर का ना लें, घर में बना लें। घर में अगर मदर चिकन का कीमा है, बीफ का कीमा है, मटन का कीमा है, किसी भी चीज़ में पोटैटो चीज़, कॉटेज चीज़, फेटा चीज़, मोज़रेला कोई भी डाल के घर में अगर बना के फ्रीज़र में रखेंगी तो उसमें कोई केमिकल तो डला हुआ नहीं है, तो हेल्दी है। आपने एयर फ्रायर में बच्चे को दे दिया हल्के से ऑयल के स्प्रे के साथ, तो आपने वो बच्चे का आपका दे दिया, हेल्दी ऑप्शन हुआ। लंच में ये डाल दिए, ठीक है, थोड़े से पोटैटो बॉईल करके डाल दिए या एक होल एप्पल डाल दिया, रिक्वायर एफर्ट। अच्छा, बॉटल बनाई, इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें पूरे हो गए, एक साशे डाल दिया आपने। लंच का जल्दी से बता दें, लास्ट मिनट। लंच में आपके ये नगेट्स, होममेड नगेट्स आपने कर दिए, होममेड्स कबाब कर दी, होममेड्स मीट बॉल्स कर दिए, या आप देंगी एक फ्रूट देंगी, कोई ना कोई छोटे छोटे पीसेस काट के दे दें। और ज़रूर एक बॉटल पानी के साथ एक बॉटल वो देंगी जिसमें वो फ्लेवर वाला एक साशे डालेंगी। बच्चा संभाल भी ले, ये ना हो कि कोई और लेके जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट्स की शक्ल में आप तो मलंगा डालेंगी, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगी और दे देंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। है ना, अमेरिका से वापस आके आपने बड़ा मुफीद हमें पैगाम दिया, बड़ा बड़े अच्छे हमें मशवरे दिए माओं के लिए। ये बच्चे बड़े सब यूज कर सकते हैं भाई। चलें, हम भी आते हैं, लंच लेके आ सकते हैं, कल लेके आइएगा, केक लेके आइएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में तमाम ख़वातीन और हज़रात का खैर मक़दम। बच्चों का इसलिए नहीं कि बच्चे स्कूल में होंगे और जो उनसे छोटे हैं ज़ाहिर है कि वो हमें देख के पहचान तो पाते होंगे, लेकिन खैर मक़दमी कलिमात का इजहार और नहीं कर पाते। अब वो उठ के तो नहीं बैठ जाते, चलना तो नहीं शुरू कर रोना शुरू कर देते होंगे मेरे ख्याल में। अगर वो टीवी के इस हिस्से को देख रहे हैं तो फिर नहीं, इधर देख रहे हैं तो फिर मेकअप के जरा ऊपर नीचे होने की जरूरत है, हो सकता है, जाहिर है मुझे करना है। चलें जी, तो मर्द को अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ता है, खुद सबको अपने मुकदमे खुद ही लड़ने पड़ते हैं। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और नहीं तो अशफाक की जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी और आपको इसी तरह की जुमले सुनने को मिलेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पर रोबोट बैठ जाए? हाँ सही बात है, रोबोट ना बने, लेकिन इतनी भी मैं आगे कहना चाह रही थी ना बोलें कि लोग बोर हो जाएं। बोर हो जाए आपको लगता है मैं महज खबरें सुनाना शुरू कर दूंगा तो लोग पीपल विल बी फाइन, वो कहेंगे हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, ये अगली खबर, ये अगली खबर, ये अगली खबर, अब बात करते हैं फलां से। जी जी बताइए कैसे हैं, सब ठीक है? लोगों को जरा याद दिला दें कि पंजाब में पिछले दिनों खास तौर पे अगस्त के मंथ की हम बात कर लें, वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ साहब उन्होंने बैठ के ऐलान किया था कि 2 महीने के लिए 500 यूनिट तक वालों को 14 रुपए की सब्सिडी फी यूनिट दी जा रही है। अब सब सूबे परेशान हो गए, खासतौर पर सिंध वाले। उन्होंने ही कहा कि जी कहाँ से ये पैसा देना है, कहाँ से आया पैसा? तो पंजाब ने फिर इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि जी हमारे जो तरक्याती फंड है उसमें कटौती करके हमने ये स्टेप लिया है, आपने भी ऐसा करना है तो कर लें। अब हुआ क्या, अब कल शहबाज राना जो कि सहाफ़ी भी हैं और बिज़नेस से रिलेटेड उनकी बीट है, उन्होंने अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगाई और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ज़रा ये बता रहे हैं कि IMF ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है कि कैसे ये सब्सिडी दी गई है और उसके बाद कुछ शराइत भी IMF ने रख दी हैं कि मज़ीद इस तरह की कोई प्रोग्राम नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि एक मुआहदा हुआ है IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो कि हम देख रहे हैं उसका तसलसल जारी है और हम एक नए मुआहदे की जाने भी हमने बढ़ना है जो कि $7 बिलियन का है। तो उसमें कोई मुश्किलात ना आ जाए उसके बेसिकली IMF ये कहता है कि हम ये देखा कि वो कह रहे हैं जी आप ये कैसे कर सकते हैं। बेसिकली IMF ये कहता है कि आपने सब्सिडी नहीं दी, आपने सब्सिडी से हटके काम करना है। और फिर IMF ज़ाहिर है ये भी नहीं कहता कि आप महंगी बिजली पैदा करके आवाम को बेचें, आप सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं और अगर आप टैक्स के निज़ाम को वसी कर सकते हैं, बिकॉज वन थिंग इज़ कनेक्टेड टू अनदर, तो आप आवाम को बेशक फ़ायदा पहुँचाएँ, लेकिन ये जो सब्सिडी के नाम पे काम किया जाता है ये नहीं होना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है इसका जो इफ़ेक्ट आएगा मईशत पे वो एक बड़ा अहम सवाल है और देखते हैं अब इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी ऑलरेडी इस पर ऐलान किया हुआ है। अब ये तो खबर आ गई ज़राए से और लेकिन इसकी कुछ हम देख रहे हैं कि तरदीद का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ख़ास तौर पे जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं वो ये फरमाती हैं वज़ीर इत्तलात कि बिजली के बिलों में रिलीफ पर IMF की जानिब से वफाक या पंजाब से कोई रब्ता नहीं किया गया। IMF ने तहरीरी ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। बिजली की कीमतों पर IMF से मुतालिक कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। ओके अच्छा, इससे साथ साथ जो मुजम्मिल असलम साहब हैं उनकी जानिब से इस पर क्या मौक़िफ़ दिया गया? वो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए ख़जाना हैं, ज़रा सुनते हैं। अच्छा जी, हमने कोशिश की कि हम इस पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो रब्ता किया तो अज़मा बुखारी साहिबा इस पर मौक़िफ़ देने से कासिफ थी। तो बहरहाल अब इस पर बात कर लेते हैं इसी सूरत हाल पर कि होगा क्या। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये दावा किया गया है, एक तो शहबाज राना साहब ने भी कहा है, फिर उसके साथ साथ मुजम्मिल असलम साहब भी ये फरमाते हैं कि IMF ने मना कर दिया है कि आपने सब्सिडी नहीं देनी और 30 सितंबर तक ये सब्सिडी वापस ले लें। क्या वाक़तन ऐसा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपका जो सवाल है उसमें कोई सदाकत नहीं है। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो ऐसे ही हिजान पैदा कर रहे हैं अपने बयानात की वजह से और IMF के साथ तमाम तर मामलात जो हैं वो एक तयशुदा बात है। और आपको पता है कि जिस तरह IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है और अगर वो इस हफ्ते के शेड्यूल में नहीं आया तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अगले हफ्ते के वो शेड्यूल में नहीं आएगा, ये डिस्कस नहीं होगा वाशिंगटन में। जहाँ पे बात की जा रही है कि शायद कुछ सूबाई हुकूमतों को बिजली सब्सिडी देने पे कोई ममानियत है या कोई मना किया गया है, तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। वफाक में हमने 50 अरब रुपए की सब्सिडी जो दी है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने
ڈیولپمنٹ فنڈ سے لے کے دی ہیں، اور اوبیسلی آئی ایم ایف اس پہ آن بورڈ ہے، اور آن بورڈ ہونے کی وجہ سے ہی وہ سبسڈی دی گئی ہے، اور اس کے جو ریفلیکشن ہے تمام تر بجلی کے بلوں میں جو ریلیف فراہم کیا گیا پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو، وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایک ایسی سچویشن اور ایک ایسی جو بات کر کے وہ ایک نایقینی والی ایک صورتحال پیدا کر رہے ہیں، اور ایک ایسے کیاس کی طرف وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، پاکستان حکومت کو، آپ بالکل بھی پیسے مت دیجئے، پھر خود آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس وائلیٹ کرتے ہیں، اور وائلیٹس کرنے کے بعد، وائلیشن کے بعد یہ جو ہے اس سے منہ چھپائے پھرتے ہیں. تو قطعی ایسا نہیں ہے. مینشن کیا کہ 50 ارب کی سبسڈی وفاق نے دی ہے تاکہ پنجاب میں ریلیف دیا جا سکے، جو کہ میں نتیجہ اخذ کر سکوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. سوال میرا ہی، مزمل اسلم صاحب بہت سارے ایشوز پہ بات کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی معاشی استحکام کے لیے ہم تو یہ سنتے آئے کہ جی بجٹ کے بعد منی بجٹ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اب مائکرو بجٹ آنا ہے. سو وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیپٹل اسلام آباد نہیں لاہور ہے، اور فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں. سو اور آپ بھی ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبسڈی وفاق سے ملی ہے. جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ فیصلے شاید اسلام آباد کے بجائے لاہور سے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی صداقت نہیں. پورے پاکستان کو آن بورڈ لے کے، جس میں اوبیسلی کراچی بھی ہے، جس میں پشاور بھی ہے، جس میں لاہور بھی ہے، جس میں کوئٹہ بھی ہے، جس میں اسلام آباد بھی ہے، تو یہ تمام تر جگہوں کو آن بورڈ لے کے، تمام تر صوبوں کو آن بورڈ لے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں فیڈرل حکومت کی طرف سے. اگین یہ باتوں کی حد تک تو، یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو بات کی جا سکتی ہے کہ فیصلے یہاں سے نہیں یہاں سے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، اور صرف اور صرف اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے منی بجٹ یا مائکرو بجٹ یا فیصلے یہاں سے نہیں یہاں سے ہو رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے. اس میں در حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. فیصلے بالکل صوبوں کو آن بورڈ بھی لیا جا رہا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ بیرسٹر عقیل صاحب فار بینگ ود اس. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. خرم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، معاشی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ خرم فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ آن پرنسپل تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی. یہ جو معاملہ تھا، ابھی عقیل ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ وفاق نے 50 ارب دیے تھے سبسڈی کی مد میں، تو ہم تو یہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ کام تو بتایا گیا تھا کہ صوبے نے کرنا تھا، پنجاب نے اپنے فنڈز میں سے دیے ہیں. تو کچھ آپ سمجھ پائیں گفتگو؟ جی السلام علیکم. دیکھیں مجھے گفتگو تو نہیں سمجھ میں آئی، لیکن یہ ہے کہ جو سبسڈی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ آپ کو پتا ہے اسٹرکٹلی جو ہے اٹس اے نو گو ایریا، چاہے وہ پروونسز ہوں یا فیڈرل ہوں. لیکن یہ پروونسز کا اپنا ایمبٹ ہے، اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ بجٹ کے اندر جو پروونسز کا بھی حصہ جاتا ہے ٹیکسز میں، اور پھر وہ اینڈ آف دا ڈے جب سال ختم ہوتا ہے تو وہ پھر اپنا ڈیفیسٹ یا سرپلس جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں یا لیس کرتے ہیں، جو کہ فیڈرل کا بجٹ ہوتا ہے. اس میں سلسلہ کچھ یوں تھا، بیسیکلی ہم کلیئرٹی آپ سے چاہیں گے کہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، باقی لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ آپ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، آپ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ پورے پاکستان کی نمائندگی کریں، نہ کہ صرف پنجاب کی. اس کے اوپر کلیئرٹی آئی تھی کہ نہیں جی یہ اقدام پنجاب اپنے فنڈ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ان کو کرنے دیں، آپ اپنے فنڈ سے دے دیں. ابھی عقیل ملک صاحب ہمارے شو میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وفاق نے 50 ارب دیے تھے، تو وہ 50 ارب کس مد میں تھے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں وفاق نے دیے تھے. وفاق تو دیکھیں بجٹ میں ٹیکسز کا حصہ دیتا ہے، جو کہ آپ کو بتایا کچھ 57% ہوتا ہے، جو کہ صوبوں کو جاتا ہے، اور پھر صوبے اپنا بجٹ اپنا خود بناتے ہیں اور اپنے خرچے اور ٹیکسز اسی حساب سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب یہاں 50 ارب فیڈرل لے رہا ہے، مجھے بھی لگتا ہے یہ فیڈرل کا تھا، کیونکہ ساری بات تو یہ ہو رہی تھی کہ پنجاب نے اپنے بجٹ سے دیا. لیکن میں دیکھیں میں براڈ بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جہاں تک بات ہے وہ روکتا ہے سبسڈی سے، تو وہ یہ بات نہیں ہے کہ صوبے جو ہے وہ الگ ہیں اور وفاق الگ ہے، تو آئی ایم ایف جو ہے صوبوں کو کچھ نہیں کہے گا. کیونکہ جب کنسالیڈیٹڈ بجٹ ہوتا ہے، اشفاق جی آپ کو بھی پتا ہے، تو اس میں صوبوں کے خرچے اور جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں سے اگر وہ خرچے زیادہ کر دیتے ہیں
اور ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو ان کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, اور اگر وہ خرچے کم کرتے ہیں اور ٹیکسز زیادہ رکھتے ہیں اپنے پاس یا خرچ نہیں کرتے تو وہ سرپلس میں آتا ہے. تو کنسالیڈیٹڈ بجٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جتنے آمدن ہے اور جتنا خرچہ ہے, اس کے اندر اگر خرچے بہت زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے تو آئی ایم ایف یہ کہے گا نا کہ جی یہ بجٹ آپ ڈیفیسٹ کا بنایا ہوا آپ نے اور آپ نے خرچے زیادہ کیسے کر دیے, اور خرچوں میں سبسڈی کیوں زیادہ دے رہے ہیں, اور سبسڈی کہاں سے آ رہی ہے وہ نہیں پتا, لیکن سبسڈی دے رہے ہیں اگر آپ تو وہ صوبہ جو ہے خرچ کر رہا ہے وداؤٹ جنریٹنگ آپ کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ. لوگوں کو نہ آٹے پہ نہ چینی پہ کسی چیز پہ بھی سبسڈی نہیں مل رہی ہے, جب کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی نہیں مل رہی ہے, سبسڈائز آئٹم نہیں مل رہے ہیں, تو بجلی سبسڈائز کیسے مل سکتی ہے, یہ بڑا سوال تھا. اب خرم روک دیا گیا ہے, اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے سختی سے منع کر دیا, تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو پنجاب کا ایک بڑا پروگرام تھا جس سے بڑا ریلیف ملنے جا رہا تھا 2 مہینے کے لیے, رول بیک ہو جائے گا ابھی؟ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نہیں کر سکتے اس طرح کے ایڈونچرز. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو آئی ایم ایف کا ابھی ہمیں پروگرام ملا نہیں ہے, ابھی بورڈ کے اپروول باقی ہے, اور ہم فائنانسنگ گیپ جو ہے وہ ابھی ارینج کر رہے ہیں جس میں آئی تھنک $2 بلین کا گیپ بھی, حالانکہ اتنا بڑا گیپ نہیں ہے بٹ ارینجمنٹ ابھی ہو رہی ہے. اگر وہ ہوگی اس کے بعد جا کے آپ کو آئی ایم ایف کا بڑا پروگرام ملے گا, تو میرے خیال میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز کرنا ٹھیک نہیں رہے گا, کیونکہ پھر ادروائز کمٹمنٹ میں ایشوز ہوں گے اور آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل ہو سکتا ہے. ابھی نہ کریں, اس کے بعد اپنا 1-2 کوارٹرز کی اچھی پرفارمنس ہم دے جائیں, ٹیکس اکٹھے ہوں, ریٹیل پہ ٹیکس لگے, اور ریٹیل والوں کے ساتھ بھی کوئی بات ایسی بڑھے جس سے ٹیکسز میں بہتری ہے, وہ بھی اپنا ٹیکس دیں, گورنمنٹ بھی جو ہے اپنا ٹارگٹ پورا کرے. پنجاب حکومت کی جو ترجمان ہے وہ تو کہہ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا, نہ آئی ایم ایف نے وفاق سے رابطہ کیا, نہ آئی ایم ایف نے پروونشل گورنمنٹ سے رابطہ کیا. تو ویسے آپ کے ذرائع آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ خبر 2 ذرائع سے آئی, گورنمنٹ آفیشلز بتا رہے ہیں اور پھر شہباز رانا نے اسٹوری جو ہے وہ پوسٹ کی ہے. دیکھیں جہاں تک میڈیا رپورٹس ہے تو اس میں آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے, تو پھر تو ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف تو کسی وقت بھی آپ سے کہہ سکتا ہے نا, اور آفیشیل اگر کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے, آفیشیل کوئی لیٹر نہیں آیا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اگر اب تک نہیں بھی ہوا تو آئی ایم ایف کرے گا ضرور, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس پہ بات نہ کرے. اگر آپ 50 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں اور اس میں بجلی کی قیمتوں پہ کمی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو پرابلم ہی رہی ہے آئی ایم ایف کی کہ پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, اور دوسری جو روپیہ آپ بہت زیادہ اگر جو ہے کنٹرول کریں یا اس طرح کی چیزیں کریں تو آئی ایم ایف اس پہ بات کرے گا, کیونکہ وہ فری مارکیٹ کہتا ہے کہ آپ چلائیں اور اپنی ایکچوئل پرائس پہ چیزیں بیچیں, نہ کہ جب آپ کے پاس خسارے ہوں تو آپ جو ہے وہ چیزوں کو سستا کریں. ادروائز کیا ہوگا, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی میرا پیسہ آپ یوز کر لیں گے اس میں اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پھر اگلے آنے والے دنوں میں یہ کہہ سکتا ہے, اگر ابھی تک نہیں کہا تو اس سے پہلے کانشیس ہو جانا چاہیے. اس میں بھی ڈسپیوٹ ہے کہ یہ 50 ارب کی ہے, 45 ارب کی ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ نے کہا. کچھ ذرائع جو ہیں فائنانس منسٹر پنجاب کے فرما رہے ہیں, جو کہ اسٹوری کے میں ہی بتایا گیا ہے کہ یہ 90 ارب کی سبسڈی ہے. تو یہ اماؤنٹ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا ہے. جی دیکھیں اماؤنٹ جو ہے نا 50 ہو یا 90 ہو, میں اماؤنٹ پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اماؤنٹ تو آپ 14 روپے کے حساب سے کریں تو انیشلی کہا گیا کہ 50 ارب ہوگا, لیکن پرابلم 50 یا 90 نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ سبسڈی ہے. سبسڈی اگر دے رہے ہیں تو کہاں سے دیں گے, یہ جنریٹ کہاں سے کریں گے, یہ پوائنٹ ہے. کیونکہ آئی ایم ایف سبسڈیز کو ڈسکریج کرتا ہے, اور ہمارے پاس بھی یہ پرابلمز رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ ہم نے سبسڈائز کر کے ایک تو لوگوں کو ڈرگ پہ لگایا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کے اگینسٹ ہم نے قرضے لے کے سبسڈائز کیا ہے. سب سے ورس پرابلم یہی رہی ہے پچھلے کافی سالوں سے. تو قرضے لے کے آپ مفت میں کی چیز دے دیں اور جنریٹ کچھ نہ کریں, انڈسٹریز کو جو ہے آپ سستی بجلی نہ دیں, اور جو انڈسٹریز کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو جو کہ جنریٹ کرتی ہیں آپ کے جو ایکسپورٹس جنریٹ کرتی ہیں یا مینوفیکچرنگ میں آپ کے یہاں ہوتی ہیں, تو وہ نہ کرے اور یہ کر دیں گے تو یہ تو ورس فارم ہے میرے خیال میں. تو لیکن آگے جاتے ہوئے اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں تو بالکل دیں لوگوں کو, مراد کیوں نہ دیں, لیکن ایسا دیں جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو, جن کو ضرورت ہو ان کو دیں, پی آئی ایس پی کے تھرو دیں, تاکہ ایک صحیح طریقہ بنے اور کراس سبسڈی ختم کریں تاکہ اکانومی میں ڈسٹارشن ختم ہو. مینجمنٹ پراپر ہونی چاہیے, بالکل صحیح کہا آپ نے. تھینک یو سو مچ خرم شہزاد صاحب فار بینگ ود اس. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے کی ضرورت. آن پرنسپل ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے, آج سے 2 سال پہلے سے آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ سبسڈی غلط ہے, یہ سبسڈیز اس طرح سے نہ دیں, جس کے اوپر ہم کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ سبسڈی کے طریقہ کار دیکھ لیں. پیٹرول پہ اگر سبسڈی دینی ہے تو بائک والوں کو دیں, یا 800 سی سی سے چھوٹی گاڑیاں جن کے پاس ہیں ان کو دیں, یا کوئی اور میکینزم سیٹ کر لیں, لیکن یہ نہیں کہ ہر کسی کو آپ پراپر ایک سبسڈی دے رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اچھا جی, سیاسی میدان میں آ جائیں. کچھ کلیئر ہو نہ ہو, عقیل ملک صاحب نے جو ہمیں جواب دیا وہ 50 ارب وفاق نے دیا. ہاں یہ ضرور اصل میں وہ قانونی امور کے مشیر ہیں نا,
تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو آئیڈیا نہ ہو، لیکن اس بارے میں ہم کوشش تو کر رہے تھے پنجاب، کیونکہ ورنہ یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہوگی کہ وفاق نے صرف پنجاب کو پیسے کیوں دیے. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، اب کیا ہے سیاسی منظرنامے میں؟ سیاسی منظرنامے میں یہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا ایک معاملہ تھا. کوئی کہتا ہے 20 ہوگی، کوئی کہتا ہے 23 ہوگی، کوئی کہتا ہے ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی. یہاں پر سینٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بل پیش کیا گیا تھا، لیکن اسمبلی میں یعنی کہ قومی اسمبلی میں یہ کوشش مؤخر کر دی گئی ہے. اور دانیال چودھری صاحب نے ایز اے پرائیویٹ ممبر یہ بل پیش کیا تھا، اور پھر اس پر اب تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے پر بل پیش نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کا بل صرف حکومت پیش کر سکتی ہے. چلیں تو اس پر کیا کہا دانیال چودھری نے، ذرا دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب ہے یہ کہ آ جاتے ہیں کچھ مذاکرات کے معاملے پر. تو نون لیگ کی جانب سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں. نون لیگ کی 3 اہم شخصیات اپوزیشن سے مذاکرات کو ڈیل کر رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے پیغام رسانی کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کو بھی بات چیت سے آگاہ کیا گیا ہے. اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اجگزئی اور مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں. اس کو بیک چینل ڈپلومیسی کہا جائے، کیا بالکل ایسے ہی کہا جائے گا. اور بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ سائملٹینیسلی ہوئی. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب میں ایسی سیاست نہیں کروں گا. تو یہ ان کا بیسکلی پوائنٹ تھا. اور سینیٹر عرفان صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ہمیں استعمال کرتے ہیں، اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. یعنی کہ اس بار کے بعد لوگوں کی ضرورت رہتی ہے. آپ پاگل ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. نہیں وہ پاگلوں کو صرف استعمال کرنا جانتے ہیں. اب ہم استعمال نہیں ہوں گے. آپ کی بڑی کنٹینیوٹی ہے اور آپ کی ضرورت رہتی ہے. تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب. اطہر، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم. بھائی سٹارٹ اسی سے کر لیتے ہیں، اختر مینگل صاحب کے معاملے سے. اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر بلوچستان کے حالات کو بہتر بنانے میں میڈیا کا رول ہونا چاہیے، سول سوسائٹی کا رول ہونا چاہیے. افواج پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، ویسے سیاستدانوں کا رول بھی ہونا چاہیے جو پاور پالیٹکس، مین اسٹریم پالیٹکس کو انجوائے کرتے ہیں لیکن احساس محرومی کو دور نہیں کرتے. اب یہ اختر مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دینے کا کہا ہے، اور کہا ہے اس بار کے بعد یعنی کہ اب کے بعد وہ یوز نہیں ہوں گے. پہلے بھی ظاہر ہے کہ ایسے اعلانات کبھی نہ کبھی تو آپ نے سنے ہوں گے. تو کتنا سیریس آپ لے رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، سیریس تو ہے. اب ایک بلوچستان کے اختر مینگل صاحب ایک بڑا نام ہے، بڑے سیاستدان ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو آواز ہے وہ سنی نہیں جا رہی، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر میں اپنا کردار نہیں ادا کر سکتا. جو جس قسم کے حالات ہیں اس میں میرے خیال میں اختر مینگل صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح یہ حکومت ارریلیونٹ ہے. اگر آپ بلوچستان کے اندر احتجاجی تحریک دیکھیں تو وہاں پہ ینگ بچے بچیاں آپ کو سامنے نظر آئیں گے. ایک زمانہ تھا کہ بلوچستان کی آواز اختر مینگل جیسے لوگ ہوتے تھے. آج کیا وجہ ہے کہ اختر مینگل جو ہے ان کی آواز اس طرح ہمیں بلوچستان پہ سنائی نہیں دیتی. تو یہ اس چیز کا میرے خیال میں ان کو بھی ادراک ہے، اور ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی، اس لیے کہ ان کی جو یو ایس پی ہے، یونیک سیلنگ پوائنٹ، یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے صوبے کا مقدمہ لڑتے ہیں. لیکن آپ کو میڈیا کے اوپر اس وقت جو بلوچستان کے حوالے سے آوازیں آپ جن کو کوریج دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جن کی کوریج دیکھتے ہیں، اس میں اختر مینگل آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے میری جو سیاست وہ ریلیونٹ ہو جائے گی، تو مجھے جو ہے یہ انتہائی قدم اٹھانا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو قومی اسمبلی سے علیحدہ کر لوں. لیکن حکومت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس نہج پہ چیزیں کیوں پہنچی ہیں. آپ نے سارے لوگوں کو انگیج کرنا ہے. یہ وہ آوازیں ہیں جو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت جو ہے یہ قومی اسمبلیوں میں بیٹھے میں. تو ان لوگوں کو انگیج کرنا اور اس طرح کی آوازوں کو مور سامنے لے کے آنا میرے خیال میں بڑا ضروری ہے. پر اوور آل جو سچویشن ہے اس وقت بلوچستان میں، وہاں کی جس طرح کی حکومت کھچڑی بنا کے حکومت بنائی گئی ہے کہ ایک وزیر داخلہ تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کس پارٹی میں ہے، اچانک وہ پیپلز پارٹی میں گیا، اچانک وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. تو یہ وہ سارے گلے شکوے ہیں جو آف دی ریکارڈ بلوچستان کے سیاستدان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے وہاں پہ جو ہماری بات سنے گی یا پھر جو مسائل. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اطہر، اشفاق یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرکزی وزیر داخلہ ہیں وہ کس پارٹی میں، کس پارٹی سے تعلق ہے، یہ پتہ ہے؟
جی وہ جو ہے ان کی اپنی حکومت ہے، وہ obviously وہ حکومت کے تابع ہے، حکومت کے تحت ہی وزیر داخلہ ہے، پر وہ مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اس لیے کہ میں وزیر داخلہ کی بات کرنا شروع کرتا ہوں تو میرے منہ میں کرکٹ کی باتیں آ جاتی ہیں، تو وہ پارٹ ٹائم ہے، یہ نہ ہو کہ بائی دا ٹائم میرا آپ کا کوشچن چل رہا ہو بیچ میں وہ اس وقت پی سی بی ہوں، اس وقت وہ وزیر داخلہ ہو ہی نہ، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا کہ اس وقت وہ کیا ہے صبح 10 بجے اور 10:30 بجے کے درمیان، اگر وہ وزیر داخلہ ہے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، اگر وہ چیئرمین پی سی بی ہیں تو ہم بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارا ہوا ہے ہم تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تمام محاذوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بھاری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے۔ اکثر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کرکٹ سے متعلق وہ بینرز لگے ہوتے ہیں۔ اچھا اطہر، یہ جو ججز کی تعداد کے حوالے سے جو بل ہے، ایک بل لا رہے ہیں نور عالم خان صاحب، لیکن وہ بات یہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کا امپریشن ہمیں یہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دانیال چودھری صاحب ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پہ بل لائے اور وہ بھی یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب حکومت کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کسی بھی میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چینل پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اسے بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں، توجیہات پیش کرتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے، تو لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت اس بل کو خود نہیں لا رہی اور پرائیویٹ ممبر اس کو لے کر آ رہا ہے اور پھر وہ بھی مؤخر ہو جاتا ہے؟ سو حکومت اگر اچھی ریفارمز ہیں تو اس میں کیوں نہیں اپنا نام ایڈ کرنا چاہ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو بنیادی سی چیز یہ ہے کہ یہ عوام کے شعور کی توہین کرتے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ یہ کس کے کہنے پہ اب حکومتی ممبر ایک کھڑا ہو کے اور پوری حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، تو سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کی منشا۔ اب یہ ججز کے حوالے سے وہ جو آرگیومنٹ دیتے ہیں، دیکھیں آرگیومنٹ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں، پر اس وقت جو لا اینڈ جسٹس کمیشن کی جو گزشتہ برس کی رپورٹ ہے دسمبر تک، اس میں تقریباً 22 لاکھ کے قریب صدف جو ہے مقدمات پینڈنگ ہے، اور ان 22 لاکھ میں 18 لاکھ تقریباً ضلعی عدالتوں میں، اور سب سے مقدمات کہیں پہ پینڈنگ ہے زیر التوا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک دفعہ بھی یہ ضلعی عدالتوں کی بات نہیں کرتے، ایک دفعہ بھی یہ ان ساری ہائی کورٹس کی بات نہیں کرتے کہ جہاں پہ سم ہائی کورٹس کے اندر 6 کہیں پہ 10 مختلف جگہوں کے اوپر ججز کی تعداد اس وقت کم ہے، وہاں پہ تو یہ بات نہیں کرتی، ڈائریکٹ یہ سپریم کورٹ پہ کیوں آتے ہیں؟ لگتا ہے ایسے ہے کہ پھر اس میں سیاست انوالو ہے، جس قسم کے وہاں سے ایک فیصلہ آیا مخصوص نشستوں والا اور وہ جو بیلنس تھا کہ ایک لگا اس طرح کے جو فل کورٹ بینچ ہے اس میں ایک لوور جوڈیشری میں مائنورٹی میں آ گئی ہے، اب جو اپوزیشن کا ان پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اس سوچ کے جج صاحبان کو لانا چاہتے ہیں جس سے ان کے مقدمات میں آسانی ہو۔ اب یہ ایک سیاسی بات ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، جج صاحبان جو بھی آئیں گے انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن قانون سے زیادہ مجھے یہاں پہ سیاست انوالو نظر آتی ہے۔ اچھا، ویسے ایک چیز یہ ہے کہ یو آر رائٹ، لیکن ایسے پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو ایک جج کے ذمہ تقریباً 3-3 ہزار کیسز آتے ہیں، تو کمی تو ہے، لیکن لوور جوڈیشری پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر تو پورا سسٹم ہی عجیب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 2-2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وی ہیو نتھنگ اگینسٹ جوڈیشری، ظاہر ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لیکن ایک وقت میں جب ججز کی تعداد کم ہے، کیسز اتنے زیادہ ہیں، تو 2 مہینے کے لیے انصاف دینے والا کوئی نہ ہو، تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ججز کی تعداد کا ایشو ہے اور جو ہے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتوں میں میجورٹی کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ سیاست آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے مسائل کے اوپر کیسز جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی بناتے ہیں، تو یہ پورے اس جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اشفاق، ایک چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے صحافی دوست بھی اور سیاستدان دوست بھی فوراً ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہیں، تو بھائی ہماری پارلیمنٹ کیا ناروے سے بھی آگے ہے، یا پارلیمنٹ ہماری اسکینڈینیویا سے آگے ہے، یا میڈیا ہمارا ہے وہ امریکہ سے بھی آگے ہے؟ جیسا معاشرہ ہے، اوور آل سسٹم ہے، ہر ادارہ اسی طرح پرفارم کر رہا ہے، تو بہتری کی تو ضرورت ہے۔ تو سوائے جیولن کے ہم کس میں بہتری پا رہے ہیں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، کرکٹ ٹیم ہماری کون سے تیر مار رہی ہے؟ تو بہرحال اب کیا جی صدف، مجھے وہ اشفاق یہ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے آپ کی بات میں، لقمان نے دیا کہ صرف جیولن جو ہے اسی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ورنہ کرکٹ میں بھی حال دیکھ لیں جو آپ نے بتایا کہ کہاں کہاں ہماری پرفارمنس ہر طرف آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال جی کرکٹ میں میرے خیال میں اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ویژن ہم نے ہاکی میں دیکھا کہ ہاکی کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ ادھار پہ ٹکٹ لے کے چائنا گئی ہے،
تو ایشو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایس ایچ او سے تو حل نہیں ہونا نا، ہم نے سیاست بھی ایس ایچ او سے حل کروانی ہے، ہم نے صوبوں کا مسئلہ بھی ایس ایچ او سے حل کروانا ہے، اور کرکٹ بھی سرجری سے حل ہونا ہے، سرجری سے نہیں، اوور آل ایک لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے اور تھوڑا سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. شکریہ دیکھنے کی ضرورت. تھینک یو سو مچ. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ تھے. اور جو میری آواز کچھ مہمانوں تک نہیں جاتی، وہ دبائی جا رہی ہے آپ کی آواز. یہ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کچھ مہمانوں تک میری آواز نہیں جاتی. اچھا ویسے دیکھیں کہ کرکٹ میں بھی سرجری کی ضرورت. اچھا یہ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک تو کرکٹ کی ٹرمز بڑی وکٹیں اڑانے، آپ کو یاد ہے 1 بال سے 2 شکار، اس طرح کی جو ہوتی تھی. لیکن یہ دیکھیں کہ اب سرجری کرکٹ میں ہو رہی، یہ ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، لیکن وہ سرجری جو ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ کتنی امپروومنٹ. مریض مزید بیمار ہو گیا، مریض کا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے آگے کیا خبر وائٹ واش ہو گیا. اچھا خبر کچھ آ رہی ہیں، اپڈیٹس آ رہی ہیں تو شیئر کر لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی، راسخ الہی اور زارا الہی کا نام ECL سے نہ نکالنے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور عابد خان اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں. جی عابد. جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ میں آج جو ہے ان درخواستوں پر سماعت ہوئی توہین عدالت کی، اور عدالت میں وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر جو فریقین تھے ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے. چودھری پرویز الہی، راسخ الہی اور زارا الہی کے وکیل ابو ذر سلمان نیازی کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 8 جولائی کو سیکرٹری داخلہ کو نام ECL سے نکالنے کے احکامات جاری کیے، مگر عدالتی احکامات کے باوجود سیکرٹری داخلہ نے نام ECL سے نہیں نکالے. انہیں بار بار درخواستیں بھی دی، مگر اس کے باوجود جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر جتنے بھی ذمہ دار افسران ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے. اس پر عدالت نے اب نوٹس جاری کر دیے، اور عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے وفاقی سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر جو فریقین ہیں ان سے جواب طلب کر لیا ہے. جی اچھا، یہ جو چالان ہوتے ہیں مقدمات کے، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ چالان کمزور ہے، چالان وقت پہ نہیں بھیجا جاتا، ڈیلیز ہوتے ہیں اس کے اندر، انٹرم چالانز بھیجے جاتے ہیں، اس پر بھی کچھ تفصیلات طلب کی گئی ہیں عدالت کی جانب سے، اس بابت بھی بتائیے گا. جی بالکل جی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں عالیہ نیلم نے آج عدالتوں میں بروقت چالان نہ بھجوانے کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور IG پنجاب عدالت میں جو ہے وہ روبرو ان کے پیش ہوئے. عدالت نے جو 2 لاکھ مقدمات کے چالان ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ مقدمات کا اندراج جو ہے اس کو کمپیوٹرائز نظام سے منسلک کیا جائے. عدالت نے استفسار کیا کہ IG صاحب بتائیں آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اس پر 3,62,000 مقدمات درج ہوئے. اب پتہ نہیں کہ ان مقدمات کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. اس پر IG پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ 11,800 کے قریب تفتیشی افسران کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے ہیں، 11,000 مرتبہ اہلکاروں کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، اور گزشتہ کئی روز سے مسلسل اجلاس بلا کر 1.5 لاکھ مقدمات کا ٹریس کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا جائے کہ بتایا جائے سب سے زیادہ مشکلات کن اضلاع میں پیش آ رہی ہیں، جن مقدمات میں راضی نامہ ہو گیا فریقین میں ان کی تفصیلات بھی عدالت کے روبرو پیش کرے. IG پنجاب نے عدالت سے کہا کہ یہ احکامات جاری کیے جائیں کہ پولیس PITB اور پراسیکیوشن کا ریکارڈ اکٹھا کیا جائے. تو عدالت نے اس پر اظہار برہمی کیا کہ یہ کرنا عدالت کا کام نہیں، آپ لوگ باہمی رضامندی سے یہ کام کر سکتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا جی، ایک اور اپڈیٹ ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے پولیس رپورٹ پر برہمی کا اظہار کیا ہے. تو اصغر عمر بتا رہے ہیں، جی بتائیے. جی یہ 13 سال پہلے سے ایک گمشدہ شہری ہیں سید عارف شاہ اور صداقت شاہ پاکستان بازار اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے یہ غائب ہوئے تھے. آج عدالت نے پولیس کی کارکردگی پر انتہائی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ 70 سال کے بزرگ خاتون یہاں پر دھکے کر رہی ہیں آپ کے دفاتر میں، آپ کو شرم نہیں آتی یا آپ کو بددعا دیتی ہوں گی. اگر پولیس اپنا صحیح کام کرے تو بہت سارے یہ لاپتہ افراد بازیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی GIT میں بھی کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ 13 سالوں سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چائے پی کر چلے جاتے ہیں. انہیں ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ شہری کو کس ادارے نے اٹھایا ہے. عدالت کا کتنا تھا کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو آپ کو بھی سینٹرل جیل بھیج دیں، لیکن ہم اب تحمل سے کام لے رہے ہیں اور آئندہ 4 ہفتوں میں وفاقی اداروں سے بھی رپورٹ لے کر عدالت میں پیش کی جائے ورنہ اور شہریوں کو بازیاب کرانے کی کوشش کی جائے. جی چلیں جی، تو خبروں کے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. کچھ اور بھی خبر شامل کرتے ہیں یہاں پر کہ کراچی کی مقامی عدالت میں دستاویز میں رد و بدل اور انسانی اسمگلنگ کیس کی سماعت ہوئی، اور سارم برنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان ہے. تو خبروں کا سلسلہ روک دیا آپ نے؟ روک دیا ہے، بس اب وقفہ لیتے ہیں، بہت ہو گیا.
اچھا جی، اب ذرا آپ کو بتائیں کہ یہ جو پشاور کا ٹرک آرٹ ہے یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. کراچی میں آپ کو نظر آئے گا، پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا. ریممبر وہ جرمن سفیر جو تھے وہ کتنے شوقین تھے، انہوں نے اپنی گاڑی پہ ٹرک آرٹ کروایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جگہ جگہ چلتے پھرتے یہ ٹرک اور یہ بسیں بڑا خوبصورت لگتے ہیں، بلکہ اس کے ڈور کورز اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، چھوٹے چھوٹے نمونے بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. اچھا، اس شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کے ہنرمند کاریگر ہیں نیاز علی، ایسے ٹرک تیار کرتے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. تو اس پر پشاور سے رپورٹ کریں نواز الدین. دل فریب رنگوں، خوبصورت نقش و نگار، ہنرمند ہاتھوں کی مہارت سے بنا یہ منی ٹرک گاہکوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. گھر کی سجاوٹ کے لیے یہ خوبصورت ٹرک لکڑی سے بنایا گیا ہے. تقریباً 8 سال کی عمر میں تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اس میں لکڑی شامل ہوتا ہے، اس میں لوہا شامل ہوتا ہے، اس میں سلور شامل ہوتا ہے، اور اس میں مختلف چیزیں جو ہے یہ میں اس میں استعمال کرتا ہوں. اس میں چمڑا بھی استعمال ہوتا ہے. اس خوبصورت ٹرک کے ڈیزائن میں استعمال ہونے والے جاذب نظر رنگ اور دلکش سجاوٹ دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈال دیتے ہیں، جیسے یہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ اصلی ٹرک ہو. اس کے ٹائر سے لے کر چھت تک ہر حصہ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس پر حقیقی ٹرک ہونے کا گمان ہوتا ہے. اس بڑے ٹرک میں تقریباً 6 دن میرا لگتا ہے، 6 سے 7 دن لگتا ہے. لوگ بہت پسند کرتے ہیں، پوری دنیا میں یہ لوگ پسند کرتے ہیں. باہر ممالک سے میرے پاس بہت آرڈر آتا ہے اور میں چیزیں بنا لیتا ہوں. نیاز علی کا کہنا ہے کہ بچپن سے شوق تھا کہ حقیقت کے قریب ٹرک کا نمونہ تیار کروں، اور اس خواب کو انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے حقیقت کر دکھایا. یہ ٹرک کاریگر کی مہارت اور جذبے کی ایک بہترین مثال ہے. اگر ہنر میں لگن ہو تو چھوٹے کام بھی بڑے فن میں بدل جاتے ہیں. کیمرامین حیات خان کے ساتھ نواز الدین، ARY نیوز، پشاور. کیا بات ہے، کتنے خوبصورت یہ ہمیں نمونے لگ رہے تھے. اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بہت کچھ ہمارے ہونہار جو طلبہ ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی اب ہم آپ کو پاکستان کے کم عمر ترین ایسٹرولوجسٹ عبداللہ سلمان سے ملواتے ہیں. اور ان کی عمر 17 سال ہے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. اور سوچیں کہ 12 سال جسٹ 12 ایئرز اولڈ جب وہ تھے تو انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ خود بنائی، اور اس کی مدد سے انہوں نے چاند اور سیاروں کا مشاہدہ بھی کیا. اور اس حوالے سے جو بھی مقابلے ہوئے انہوں نے اس میں پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں. اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خواب بھی ہے ان کا کہ فلکیات کے میدان میں پاکستان کو وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. چلیں جی، ہم بات کریں گے ان سے بھی، عبداللہ سے بھی، لیکن اس وقت آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کابینہ اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائدنا وسكيننا وكبيرنا وذكرنا وانصانا. اللهم من احييته منا خير الاسلام ومن توفيته منا خير الوارث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الشر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح شأن كل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. صلى الله تعالى على خير خلقه بعرش محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله. شکریہ جی. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں جس طرح کی دہشت گردی دیکھنے میں آئی اور جس کنسنسس کے ساتھ کل بلوچستان کی اسمبلی نے تمام لوگوں نے یکسو ہو کے یک زبان ہو کے دہشت گردی کی مذمت کی ہے. آج کی کابینہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کی وائس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف ان واقعات کی مذمت کرتا ہے اور مذمت کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو، معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں. یہ جنگ جو تھی، بلوچ ہمیشہ جنگوں میں رہا اور وہ ہمیشہ اقدار اور کریکٹر اور روایات کے مطابق چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ بلوچیت کے نام پر ضرور ہیں لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں بار بار اس بات کو دہرانا چاہیے کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پشتون کو، کسی پنجابی کو نہیں مارا. یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے. اور ہم حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم لوگوں کے قتل و غارت سے، معصوم لوگوں کی
کو اس بے-دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کے سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈ کے، اگر آپ ہمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آپ ایک ملٹری انسٹالیشن پہ گئے ہیں، یعنی کہ ایف سی کے، وہاں پر تو آپ سے کوئی اتنا بڑا تو آپ نے تیر نہیں مارا کہ 7 خودکش کے باوجود صرف 3 لوگ شہید ہوئے، اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. 2-2 ہزار کلومیٹر سڑک ہے ہماری، سڑک کے بیچ میں سے کہیں بسوں سے اتار کے اور اس طرح کر کے ان کو ان کے پیرنٹس کے سامنے، کچھ کو ان کی فیملیز کے سامنے، بچوں کے سامنے اتار کے ٹارگٹ کلنگ کرنا. اور پھر یہ جو کنفیوژن ہے، ہم اس کیبنٹ کی توسط سے پورے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت الحمدللہ معصوم جو بچیاں ہیں، جو ہماری تعلیم یافتہ بچی ہیں، ان کو ہارورڈ اور آکسفورڈ بھیج رہی ہے، اور بشیر زیب صاحب جو ہیں وہ ان کو خودکش بنا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ بلوچوں نے کرنا ہے، بلوچستان کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کون اس میں زیادہ خدمت کر رہا ہے. تو ہم اپنی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ میں کنونسڈ بھی ہوں، اور یہ بات درست بھی ہے کہ جہاں پر اس کی ایک کائنیٹک اپروچ ہے اس لڑائی کی، اس کی سو کالڈ موومنٹ کی، جہاں اس کا رسپانس کائنیٹک ہونا ہے، وہیں اس کے جو نان کائنیٹک رسپانس میں وہ ذمہ داری ساری کی ساری ہم دوستوں پر آتی ہے، اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ آتی ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم گورننس کے ماڈل کو امپروو کریں. آل آف سڈن تو یہ امپروو نہیں ہو سکتا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں کہ ڈائریکشن کیا ہے، کس سمت ہم نے جانا ہے. ہم نے اس سمت جانا ہے جس سمت میں عام بلوچستانی کو جو سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، اس کو ہمارے اقدامات سے فائدہ ہو. اس فائدے کے لیے ظاہر ہے ہم نے محنت کرنی ہے، اور وہ محنت ہم نے آپ سب نے مل کے کرنی ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک ڈائریکشنز دی تھی سیکرٹری صاحبان کو اور وزراء صاحبان کو کہ وہ علاقوں کے دورے کریں، لیکن وہ ڈائریکشنز پہ اس طرح چیف سیکرٹری صاحب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ظاہر ہے ادھر ایونٹس بھی ایسے ہو رہے تھے، لوگ مصروف بھی تھے، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی سیکرٹری جو ہے وہ کسی نہ کسی ضلع میں ہو، تو آپ کے یہ جو فیلڈ دورے ہوتے ہیں بڑا اس کا فرق پڑتا ہے. ہم نے بھی کچھ شروع کیے تھے، ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کھاران جا رہے ہیں، سو اینڈ سو آن. تو وزراء اکرام بھی جائیں گے، سیکرٹری صاحبان بھی جائیں، اور اس گورننس کو انشاءاللہ تعالیٰ امپروو کریں گے. چیف سیکرٹری صاحب آپ ایجنڈے پہ آ جائیں گے. سرفراز بگٹی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مٹھی بھر دہشت گرد ہیں جو خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، معصوم عوام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سافٹ ٹارگٹ یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور اس کی ظاہر ہم نے مثال بھی دیکھی. تو امن و امان کے حوالے سے اس اجلاس پہ گفتگو کر رہے ہیں سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ بلوچستان. تو چلے جی، ہم بات کر رہے تھے عبداللہ سے، ہم نے آپ کی ملاقات کروانی تھی، جو کہ ہونہار طالب علم بھی ہیں اور باہر فلکیات، اتنی ننھی سی عمر میں، مطلب آپ سوچیں کہ از ایسٹرونومر. ہاں جی، میں نے ایسٹرولوجی کہہ دیا، سو آئی وانٹ ٹو کریکٹ مائی سیلف. تو یس، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام. تو ان سے پوچھتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں. 17 سال کی عمر میں اتنے کارنامے انجام دینا. عبداللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کہ آپ سوچیے کہ 12 سال کی عمر میں، جبکہ ابھی اطراف یا ادھر ادھر دور آس پاس دیکھنے کے لیے آپ کو دوربین کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگ اس کی تلاش میں شاید ہوتے ہوں، آپ نے ٹیلیسکوپ بنا لی اپنی. کیسے یہ خیال آیا کہ بھائی مجھے یہ دیکھنا ہے، یہاں سے ستاروں کی دنیا کو دیکھنا ہے، سیارے دیکھنے ہیں؟ کیسے یہ سوچا آپ نے؟ ایسٹرونومی کا مجھے شوق 4th گریڈ سے رہا، جب میں نے اپنی سائنس کی بک کے اندر جوپیٹر اور اس کے مونز کے بارے میں پڑھا. اینڈ تب سے لے کر 17 ایئر ایج تک میں نے ایسٹرونومی کے آرٹیکلس پڑھے، ناسا کی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھی، اینڈ اس طرح میرا نالج گیدر ہوتا رہا. بٹ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ان کو خود میں اپنی آنکھ سے دیکھوں اور پریکٹیکل ایسٹرونومی میں آؤں. اس کوشش کے لیے میں نے لاہور ایسٹرونامیکل سوسائٹی جوائن کی فیس بک پر، اینڈ وہاں سینئر سے میں نے گائیڈنس لے کر اپنی ٹیلیسکوپ خود گاؤں میں بنائی. پھر اس ٹیلیسکوپ کے ساتھ میں نے سیارے اور چاند کا مشاہدہ کیا، اینڈ پھر وہ ٹیلیسکوپ بنے. تو مشاہدے میں کیا پتہ چلا جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں نارملی؟ بڑی آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہبل سے بڑی اچھی اچھی تصویریں آتی ہیں، اور بھی جو ٹیلیسکوپس دنیا کی ہیں. آپ نے ایسا کیا منفرد دیکھا جو کہ نارملی ہمیں عام آنکھ سے یا تصاویر کے علاوہ نظر نہیں آتا؟ ایکچولی جو میری ہوم میں ٹیلیسکوپ تھی اس کو آپ ہبل یا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے، مگر میرے جیسے بگنر کے لیے سب کچھ ہی منفرد تھا، کیونکہ میں نے نہ کبھی سیٹن کو اپنی آنکھ سے
یا مون کو اپنی آنکھ سے اتنی قریب سے نہیں دیکھا. جو تصاویر میں دیکھ کر مزہ آتا ہے وہ ٹیلیسکوپ سے خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر مزہ نہیں آتا. تو جو میرا فرسٹ ٹائم ٹیلیسکوپ کو یوز کرنا تھا وہی سب سے جدا تھا. اچھا آپ ہمیں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین بھی کیجیے گا. آپ ایسٹرونومی سوسائٹی کے صدر بھی ہیں, تو یہ کیا ہے, کیا مقاصد ہیں اور آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب میں نے اپنی ٹیلیسکوپ بنا لی تو مجھے لاہور کے سینئر ایسٹرونومر نے اپنی ٹیلیسکوپ گفٹ کی. تو میں نے سوچا کہ یہ میں نالج اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا اور اپنے گاؤں میں اپنے علاقے کے اندر میں ایسٹرونومی کی آؤٹ ریچ کرنا چاہتا ہوں. اس مقصد کے لیے میں نے فیصل آباد ایسٹرونومیکل سوسائٹی بنائی اور پھر ہم نے ورلڈ اسپیس لیگ جو کہ اسپارکو اینڈ اسپیس ایجوکیشن اویئرنیس ڈرائیو ہیلڈ کرواتی ہے پاکستان کے اندر, ان کے کمپٹیشنز, ان کے کانٹیسٹ میں حصہ لیا. اور اس طرح ہم نے مختلف سکولز, کالجز اور پارکس کے اندر ایسٹرونومی کی آؤٹ ریچ کروائی. وہاں بچوں کو, بڑوں کو ٹیلیسکوپ کے ساتھ سن, سیٹرن, پلینٹس, مارس, مون, ان کا مشاہدہ کروایا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, صرف مقصد مشاہدہ تو نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ جائیں اور جا کے ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھیں یہ چاند ہے, یہ سیٹرن ہے, یہ سورج ہے, کیا ہے. وٹ ڈو یو اچیو فرام دیٹ؟ پہلے ہم کہتے تھے کہ صبح کا آغاز جو ہوتا تھا وہ تاروں کی موومنٹ سے دیکھ کے ہوتا تھا, موسم کا حال, اس طرح کی چیزیں لوگ ان سے دیکھا کرتے تھے. ظاہر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, ستاروں کی چال دیکھ کے, چاند کے مد جزر ہو یا 10 طرح کی چیزیں ہوں. آپ آبزرو کیا کرتے ہیں, کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کیا ایسے پیٹرنز ہیں جو آپ دیکھ پاتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے؟ فیصل آباد ایسٹرونومیکل سوسائٹی کا مین مقصد ہی بچوں اور بڑوں میں ایسٹرونومی کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. اگر آپ کسی عام بندے کو سورج دکھائیں عام آنکھ سے ویسے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ سورج کے اوپر سن اسپاٹس ہیں, یا کسی اور بڑے کو آپ مون کا نیکڈ آئی سے مشاہدہ کروائیں تو وہ یہ نہیں بتا پائے گا مون کے اوپر کریٹرز ہیں یا مون کے اوپر ماؤنٹینز وغیرہ ہیں. تو ہمارا ٹیلیسکوپ سے بچوں اور بڑوں کو آبزرویشن کرانے کا مقصد ان کے اندر کیوریوسٹی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ بھی ایسٹرونومی کے بارے میں مزید, جس طرح میں نے اپنی ٹیلیسکوپ بنائی, ایسٹرونومی کے بارے میں نالج گین کیا, اس طرح وہ بھی فیلڈ کی طرف آئیں. فیصل آباد ایسٹرونومیکل سوسائٹی کا مین مقصد یہ ہے. اچھا جی, چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ عبداللہ سلطان, آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے. اور کتنے زبردست طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے مختلف فیلڈز میں جا رہے ہیں اور وہ جن کے بارے میں بہت زیادہ ایک معاشرے میں ایک کچھ ایسے ٹریڈیشنز بن گئے تھے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں جاتا تھا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے آج کل کے بہت ساری مختلف فیلڈز میں جا کے اپنا نام بنائے. گو کہ ہمارے یہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود. چلیں جی, عبداللہ سلمان تھے ویسے. اچھا عبداللہ سلمان, میں نے عبداللہ سلطان کہہ دیا, میں نے کسی عرب کنٹری سے ان کا تعلق جوڑ دیا. بہرحال جی, تو اب ذرا ہم بتائیں آپ کو کہ یہ پن چکیاں کیا ہوتی ہیں جی؟ پہلے گاؤں دیہاتوں میں ہوا یہ کرتا تھا, ہمارے گاؤں میں بھی یہ سچویشن تھی کہ جب پانی ایک رفتار سے آتا تھا تو اس سے وہاں پر چکیاں لگائی دی جاتی تھی اور وہاں پر وہ پانی کی رفتار کی وجہ سے وہ چکیاں چلتی تھیں, وہ ان کے, اور اس کی وجہ سے آٹا پیسا جاتا تھا. اب بھی کئی جگہوں پر یہ موجود ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں چترال کی تو وہاں پر اب بھی یہ پن چکیاں قائم ہیں اور مقامی لوگوں کے لیے کسی کارخانے سے کم نہیں ہے. اور کیا زبردست یہاں سے آٹا وہاں پر ان چکیوں میں تیار ہوتا ہے, خاص طور پر مکئی کا, باجرے کا, گندم کا. سب آپ بتا دیں گے تو پھر جو رپورٹ میں کیا ہوگا رپورٹ دیکھنا ہے. وادی چترال کے طول و عرض میں صدیوں سے چلنے والی پنچکیاں یہاں کے لوگوں کے لیے کسی کارخانے سے کم نہیں. یہاں سے تیار ہونے والے آٹا ذائقہ دار اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. پنچکی پتھر کے پاٹوں سے بنی ہوئی آٹا پیسنے کی مشین ہے جسے چترالی زبان میں خوراک کہا جاتا ہے. گندم, مکئی اور دوسرے اناج پیسنے کے لیے اپر اولوئے چترال کے مختلف مقامات پر سنگلوں کی تعداد میں پنچکیاں تھی جو کہ نادی نالوں کے پانی کو واٹر چینل کے ذریعے اونچے مقام سے نالا کے ذریعے چھوڑ کر تیز بہاؤ سے پنچکیوں کو چلایا جاتا جس پر کوئی خرچہ بھی نہیں آتا. میں یہ پنچکی چلا رہا ہوں, یہ پود کا اور یہ چترال کا بہت پرانا پنچکی ہے. یہ ہمیں بھی روزگار ملتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے. عوام گندم, مکئی کے دانے پسوانے کے لیے دور دراز علاقوں سے ان پنچکیوں کا رخ کرتے تھے. یہ تقریباً 1943 کو میرے پردادا نے یہ زمین لی تھی اور یہاں پہ پنچکی بنایا تھا جس سے وہ اپنے ذرائع معاش جس کا بنایا تھا. یہ پنچکیاں ابھی بھی اپر اولوئے چترال کے مختلف مقامات پر موجود ہیں. اکثر دیہی علاقوں کے لوگ اب بھی پنچکیوں کے آٹے کی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید نذر حسین شاہ, ایروائی نیوز, چترال.
تو چلیں جی، کیا بات ہے، ویسے پن چکیاں بھی کیا ضرورت ہے. اچھا کیا زبردست چیزیں. اچھا یہ تو یہاں پر چلیں ایک پانی کے ذریعے چلتی ہیں، ہاتھ سے بھی چکیاں، وہ جو کہتے ہیں ہم نے جیل میں چکیاں پیسی. کارنامے ابھی مجھے بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، میں نے انار ڈال دیے تھے اپنی خالہ کے گھر جا کے. یہی امید آپ سے. اس کے بعد اس میں جو صفائی، میں سوچ رہا تھا شاید انار کا بھی آٹا نکلے، لیکن وہ نکلا نہیں، اور یہ بھی نہیں آج تک پتہ چلا کہ کس نے وہ کام کیا تھا. بس اب آپ دیکھ لیں ان کے کام کیا ہے. آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں دیتے رہیے گا جہاں مرضی ہوتے تھے. اللہ حافظ.